Yes, sir. Okay. So let's start. This is my introduction. मेरा नाम समीउल्लाह है. मैं बेसिकली बिलोंग करता हूँ मानसरा से. हज़ारा डिवीज़न मानसरा से मैं बिलोंग करता हूँ और मेरी पैदाइश भी पेशावर की है और मेरी रिहाइश भी पेशावर में है. मैंने कंप्यूटर सिस्टम्स इंजीनियरिंग की 2019 का ग्रेजुएट हूँ यूटी पेशावर से और 2018 में अपना एक स्टार्टअप शुरू किया था ट्रिपमेट के नाम से. तो उसका को फाउंडर हूँ और सीईओ हूँ. इसके साथ फिर मार्च 2019 में नॉट 2019 2020 में एंटोन एक्स स्टार्ट किया था. मैं था और मेरे साथ था हारून खान, जो आप में से कुछ जो स्टूडेंट्स हैं आज उनके ट्रेनर रह चुके हैं फ्लटर के. तो उसका वो हमने एक आईटी बेस्ड सॉफ्टवेयर सर्विसेज हमने स्टार्ट की थी एंटोन एक्स के नाम से. तो उसका भी मैं को फाउंडर हूँ और उसमें सीटीओ हूँ. इसके अलावा ये तीसरा है साइकी इनकॉर्पोरेशन. तो इसका मैं ये एक फिलीपीन बेस्ड स्टार्टअप है जिसमें हमने रिसेंटली $50,000 रेस किए हुए हैं और जो है हम नेक्स्ट राउंड में $100,000 रेस करने वाले हैं. इसका मैं सीटीओ हूँ. फ्रीलांसिंग पे काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूँ. फाइवर पे लेवल 2 सेलर हूँ और अपवर्क पे जो है मैं यहाँ मेंशन नहीं कर सका बट उस पर भी मैं टॉप रेटेड सेलर हूँ. थोड़ा सा मैं अपना टेक्निकल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है जब भी आप कोई आईटी बेस्ड सर्विसेज स्टार्ट करना चाहते हैं या इस तरह का कोई भी आईटी बेस्ड काम करना चाहते हैं. मैंने आईटी की फील्ड में कदम 2013 में रखा. मैं उस वक्त मैट्रिक में था. वालिद साहब के एक दोस्त थे तो उनका सॉफ्टवेयर हाउस था. तो मुझे बचपन से ही सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने का शौक था. तो उनसे मैं मैट्रिक में था. 2013 की बात है जब उनसे एक बार डिस्कशन हुई तो उन्होंने पूछा क्या करना चाहते हो आगे. तो मैंने उनको बताया. सो ही गेव मी द अपॉर्चुनिटी कि मैं उनके सॉफ्टवेयर हाउस में जाऊं और वहाँ पे उनके साथ इंटर्नशिप स्टार्ट करूं. सो 2013 में मैंने स्टार्ट किया वर्डप्रेस पे काम. फिर 2015 में मैं PHP MySQL पे काम स्टार्ट किया. फिर 2015 में ही मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली. तो उसमें यूनिवर्सिटी के जो कोर्सेज थे उसमें प्रोग्रामिंग C++ ऑपरेटिंग सिस्टम्स उन चीज़ों पे काम स्टार्ट किया. 2017 में मैंने एंगुलर पे काम स्टार्ट किया. ये एक फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है जावास्क्रिप्ट का. उस पे काम शुरू किया वेब एप्लीकेशंस बनाने के लिए. फिर 2018 में मैंने अपना एक स्टार्टअप शुरू किया. तो उसमें जो है मैं था और मेरे साथ और फ्रेंड्स थे. हारून खान जो है वो हमारे साथ उसमें टेक्निकल लीड थे और वो हम एक मोबाइल ऐप बनाना चाहते थे. तो प्रॉब्लम ये आया कि हारून जो है वो यूएस चले गए एक स्कॉलरशिप के लिए एंड वी नीडेड अ मोबाइल ऐप. सो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन एंड्रॉयड स्टूडियो. मैंने एंड्रॉयड में डेवलपमेंट स्टार्ट की. 1 महीना डेवलपमेंट की लेकिन ज़्यादा मज़ा नहीं आया. सो देन आई शिफ्टेड टू फ्लटर. और उस टाइम पे फ्लटर स्टेबल भी नहीं था. फ्लटर जो है 2018 के एंड में स्टेबल हुआ. So I started working on Flutter, Firebase, Node.js और वहाँ से मैंने Flutter पे डेवलपमेंट स्टार्ट की और विद इन 3 months मैंने Flutter को भी काफ़ी अच्छी तरह से सीख लिया. और इसके साथ साथ मैंने अपनी एक एप्लीकेशन बनाई ट्रिपमेट के नाम से. अभी भी गूगल प्ले स्टोर, एप्पल ऐप स्टोर पे लाइव है और thousands of people are using it right now and it's our startup. So from that time up till now, I've been actively involved in mobile application development and backend development. A lot of things are going on, but हमारा जो mobile application development का focus है वो Flutter पे ही रहता है. और मैंने dozens of applications create की हैं जिसमें मुख्तलिफ applications हैं Flutter में. टेलीमेडिसिन की applications हैं, e-commerce की applications हैं, फिनटेक की एप्लीकेशंस मैंने बनाई हैं जिसमें एक यूएस बेस्ड कंपनी है उसके साथ मैंने काम किया है. और हमने एक एप्लीकेशन बनाई है जिससे आप पेमेंट्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं. इट्स अ काइंड ऑफ अ माइक्रो सर्विसेज. जैसे आपका पाकिस्तान में इजी पैसा काम करता है तो यूएस के लिए हमने एक एप्लीकेशन बनाई है फिनटेक. उसमें मैंने काम किया जिससे आप यूएस से बाहर के ममालिक में पैसा भेज सकते हैं. तो उस पर मैंने काम किया है. And recently I have started working on the blockchain development. Blockchain development में मैंने काम स्टार्ट किया है.
تو اس پہ ابھی آج کل ہمارا جو ہے کافی میں اس پہ ورک کر رہا ہوں اور میں اس پہ کافی زیادہ ایکٹیو ہوں. So this was a quick introduction of mine and now we'll move forward. آج کا جو ہماری یہ پریزنٹیشن ہوگی اس میں ہم ان چیزوں کو ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے آپ کے پاس وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی سکلز کو بلڈ کریں. پاکستان میں سکلز کا بڑا مسئلہ ہے. لوگ کہتے ہیں جابز نہیں ہیں, میں کہتا ہوں سکلز نہیں ہیں. لوگ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. ہاں اگر آپ گورنمنٹ جاب کی بات کریں تو میں اس کی بات نہیں کرتا, لیکن پرائیویٹ سیکٹر میں اتنی جابز ہیں جس کا کسی کو اندازہ نہیں ہے. بٹ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سکلز نہیں ہوتی لوگوں کے پاس, تو اس وجہ سے یہ چیزیں سامنے آتی ہیں. پھر ہم ڈسکس کریں گے کہ فری لانسنگ کیا چیز ہے. پھر ہم ڈسکس کریں گے کہ ڈفرینٹ ٹائپس آف فری لانسنگ مارکیٹ پلیسز کیا ہیں. پھر اس میں جو دو مین جو بڑے مارکیٹ پلیسز ہے اس میں ایک فائبر ہے اور ایک جو ہے اپ ورک ہے. تو ہم ان کو بھی ڈسکس کریں گے کہ فائبر کیسے کام کرتا ہے, اس میں گگس کیا ہوتی ہیں, اس میں بائر ریکویسٹس کیا ہوتی ہیں. ہم اپ ورک پر بھی کام کریں گے کہ اپ ورک کیا ہوتا ہے, اس میں کیا طریقہ کار ہوتا ہے. پھر اس کے علاوہ آپ صرف یہ دو پلیٹ فارمز ہی نہیں ہیں جن کے ساتھ آپ فری لانسنگ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی ملٹیپل پلیٹ فارمز ہیں جہاں پر آپ فری لانسنگ کر سکتے ہیں. اور پھر ایک جو سب سے بڑا ایشو جو ہوتا ہے وہ پیمنٹس کا ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ یار فری لانس کی پیمنٹس نہیں ہوگی, یہ نہیں ہوگا, وہ نہیں ہوگا. اور اس میں میں آپ کو اچھی اچھی سٹوریز بھی ساتھ ساتھ سناتا جاؤں گا. دیز آر ناٹ سٹوریز, مطلب کوئی فکشنل سٹوریز نہیں ہیں, یہ پریکٹیکل ایکسپیرینسز ہیں جو I've been in the industry for past 7 to 8 years. میں انڈسٹری میں ہوں تو میں آپ کو ایکچوئل جو انڈسٹری کے اسٹیٹسٹکس ہیں وہ بتاؤں گا, اپنے ایکسپیرینسز شیئر کروں گا, کیا چیلنجز ہوتے ہیں اور کس طرح سے آپ ان چیلنجز کو حل کر سکتے ہیں, ان پرابلمس کو کیسے سالو کر سکتے ہیں اور کیا کیا چیزیں آپ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. تو چلتے ہیں. اگر کسی کو کوئی ایشو ہے, کوئی مسئلہ آ رہا ہے, میری آواز ٹھیک نہیں ہے, کوئی کویسچن ہے تو آپ مجھے اسی ٹائم پہ مجھے پوچھ سکتے ہیں مجھ سے. If there is anything you want to discuss, anything you want to ask, we will have a Q&A session at the end. I'll try to wrap this thing as soon as possible, but as we'll be discussing things in details, تو ٹائم لگے گا. بٹ اینڈ میں ہمارے پاس کوسچن آنسر سیشنز ہوں گے. پھر اس کے بعد بھی دس از ناٹ سم تھنگ کہ میں آج آپ کے ساتھ ہوں then I'll never meet you. ایسا نہیں ہوگا. I'll be in touch with you guys. آپ کو کہیں پہ ایشوز آ رہے ہیں, کہیں پہ پرابلمس آ رہے ہیں, کسی بھی چیز میں آپ کو ہیلپ چاہیے, so I'll try to help you in those things as well. So this is your start. آپ نے جو لاسٹ 3 سیشنز لیے فلٹر کے, I guess you all are Flutter developers, correct علیزہ؟ ہمارے ساتھ جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں یہ فلٹر کے ہیں. Yes, sir. اوکے. سو یا سو آپ نے سب سے پہلے ایسا نہیں ہے کہ مطلب آپ نے 3 سیشنز دیے. یس یو آر اے گڈ ڈیولپرز, آپ اچھے ڈیولپر ہو سکتے ہیں, میں سب کی بات نہیں کر رہا, میں مطلب میکسیمم کی بات کر رہا ہوں. سب سے پہلے آپ کو جو ہے جو کام کرنا چاہیے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنی سکلز ڈیولپ کرنی چاہیے. 3 سیشنز جو تھے یہ اٹ واز کائنڈ آف انٹروڈکشن ٹو فلٹر. 3 سیشنز میں ایڈوانس لیول کے ٹاپکس کو کور کرنا اتنا آسان نہیں ہے. اینڈ آئی ایم پریٹی کانفیڈنٹ کہ ہارون خان نے آپ کو بہت اچھا پڑھایا ہوگا. ہی از اے ویری گڈ ٹرینر, ہی از اے ویری گڈ ڈیولپر, he is a great guy. I've been working with him for a long time and things are very good. Alhamdulillah, he is very great developer. So I'm pretty confident کہ انہوں نے آپ کو کافی اچھا پڑھایا اور انہوں نے آپ کو ایک پاتھ دیا. امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ جب بھی آپ کہیں پہ سیشنز میں جاتے ہیں, کہیں پہ ورک شاپس اٹینڈ کرتے ہیں, سو اٹ از آلویز اے اسٹارٹ فار یو. دنیا اس کے بعد ہوتی ہے. میں نے 2018 میں جب فلٹر اسٹارٹ کیا, سو آئی ڈیولپڈ مائی اپلیکیشن آن دیٹ. اینڈ آج اگر میں اس کوڈ کو دیکھتا ہوں یا وہ جو اپلیکیشن جس طرح سے میں نے بنائی ہے اس کے کوڈ کو دیکھتا ہوں, سو دیر از اے بگ ڈفرنس ان دیٹ ٹائم اینڈ ناؤ, اینڈ آئی ہیو امپرووڈ اے لاٹ. اگر آپ 1 مہینہ بعد اپنا پرانا کوڈ اٹھا کے دیکھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یار یہ میں نے کیا فضول کوڈنگ کی تھی, سو اٹ مینس کہ آپ نے اپنے اسکل لیول کو اچھی طرح سے ڈیولپ کیا ہے. تو آپ کو اسکل لیول ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. آپ فلٹر جو ہے فلٹر از اے ویری ہاٹ ٹاپک, اٹ از اے ویری ہاٹ ٹیکنالوجی رائٹ ناؤ.
جب یہ انیشیلی ریلیز ہوئی تو بہت سارے اس پہ کنٹروورسیز تھی, بہت سارے مسئلے چل رہے تھے, کوئی کہتے تھے کہ بگز ہیں, ایشوز ہیں. میں نے اپنی پہلی اپلیکیشن فلٹر پہ اس کے اس ورژن پہ بنائی جب وہ سٹیبل بھی نہیں تھا. سٹیبل اس کا جو ہے دسمبر 2018 میں آیا, اور میں نے اپنی پہلی اپلیکیشن اس سے پہلے بنائی اور ڈپلائی کی. آج تک مجھے کوئی بگ اس میں نہیں دیکھا, کوئی بڑا ایشوز مجھے نہیں دکھے. مائی اپلیکیشن از اسٹل لائیو, اور وہ وہی پرانے سورس کوڈ کے ساتھ لائیو ہے, اینڈ I've never seen issues with that. So ایسا نہیں ہے, and now it's taking over everything. It's working on web, ویب پہ بھی کام کرتی ہے, آپ کے ڈیسک ٹاپ اپلیکیشنز, آپ کی جو ہے موبائل اپلیکیشنز, اینڈ ناؤ تھنگز آر گوئنگ ٹوورڈز ادر فیلڈز ایز ویل. سو آپ کو اس چیز کو جتنا اس پہ پریکٹس کر سکیں, جتنا اس کو بہتر کر سکیں, یہ آپ نے کرنا ہوگا. یہ ایک کورس ہے, اٹ از ریکمینڈیڈ بائی ہارون بائی دا وے. ہارون جو ہے یہ سیشن جو ہے وہ اٹینڈ کرنے والے تھے, بٹ کوئی میڈیکل ایمرجنسی کی وجہ سے وہ اٹینڈ نہیں کر سکے. سو ہی آسکڈ می ٹو ڈو دس. سو دیٹس وائی ہی ریکمینڈیڈ دس تھنگس کہ آپ کو جو ہے یہ جو اینجلا یو فلٹر کورس ہے یہ اس کو فالو کریں, یہ پورا کورس دیکھیں. اٹس اے ویری ایکسٹینسو کورس, بہت ساری چیزیں بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کی گئی ہیں اس میں, تو آپ کو یہ کورس دیکھنا چاہیے. ریزو کوڈر جو ہے یہ ایک پلیٹ فارم ہے, اس پہ بھی جو ہے فلٹر کے ٹیوٹوریلز اور وہ چیزیں اویلیبل ہے, آپ کو یہ بھی فالو کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ یہ فیلڈ اسٹیکس جو ہے یہ بھی آپ کو فالو کرنا چاہیے. The most important thing which I personally do, like I have around 2.5 years of experience of Flutter, but I still do is I follow Medium. اور جب بھی کوئی blogs آتے ہیں Medium کے Flutter کے بارے میں, کوئی بھی نئی چیز اس میں آتی ہے تو I go to that, I follow that regularly. میں Medium کو regularly follow کرتا ہوں. ہاں, میڈیم کا ایک مسئلہ ہے کہ یہ آپ کو فری میں نہیں مل سکتا, اس میں لمٹ ہوتی ہے. بٹ وین یو سبسکرائب ٹو دیٹ تو وہ آپ کو جو ہے فالو اپ ای میلس کرتے ہیں, اینڈ فرام دوز فالو اپس ای میل یو کین اوپن دوز بلاگس ان دا انکوگنیٹو موڈ. اگر آپ اپنے براؤزر کے انکوگنیٹو موڈ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ ان بلاگس کو اوپن کر کے ریڈ کر سکتے ہیں, اگر آپ فی الحال سبسکرپشن بائی نہیں کر سکتے. بہتر تو یہ ہوگا کہ آپ اس کی سبسکرپشن بائی کریں, so that you don't have any tension of the Medium blogs. Medium جو ہے یہ blogs کا ایک پلیٹ فارم ہے. پھر جو ہے آپ کی جو دوسری چیز جو بہت زیادہ ضروری ہے جب بھی آپ کہیں پہ جاتے ہیں اور اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں, so when you speak about yourself that's something else, and when your product speak about yourself that's a different level. میں اگر کہیں پہ جا کے کہتا ہوں کہ یار میں نے اس طرح کی ایپس بنائی ہیں, وہ اور چیز ہے. اگر میں کہتا ہوں میں فلٹر ڈیولپر ہوں, so what, a lot of Flutter developers, yes, I've created those apps. These apps are used by thousands of users, and جس طرح سے جب آپ اپنے پروجیکٹس کو پریزنٹ کرتے ہیں, so that's give you a very good edge کہ یار آپ واقعی میں it gives you builds trust build کرتا ہے کہ آپ واقعی میں کیپیبل ہیں. دین یہ آخری پوائنٹ میں نے لکھا ہے کہ آپ کو بلاگز لکھنے چاہیے. دس تھنگز بین ڈن بائی ہارون ایز ویل. وہ میڈیم پہ بلاگز لکھتے تھے, بیکاز وین یو آر ٹرائنگ ٹو رائٹ سم تھنگ سو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ ایچ اینڈ ایوری تھنگ آف دیٹ, اینڈ دین یو کین ڈیلیور اٹ ٹو somebody else. تو جب آپ اس لیول پہ آتے ہیں کہ آپ بلاگز لکھنے اسٹارٹ کر دیں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس بہت زیادہ نالج ہے, اینڈ یو کین شیئر دوز نالج ود ادرس. So I would suggest you guys to follow these things, build your skills. اگر آپ کے پاس skills ہیں, there are a lot of opportunities. وہ کیا opportunities ہیں اس کو ہم آگے ڈسکس کریں گے. بٹ اگر آپ کے پاس skills ہی نہیں ہیں اور آپ کہیں کہ جی جاب نہیں ہے, تو یہ آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں, باقی کسی کا کچھ نہیں کر رہے. پاکستان میں بہت بڑی آئی ٹی کی انڈسٹری ہے, بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں, اسٹل a lot of opportunities are going on. اور کمنگ 3 سے 5 سال میں جو اپرچونیٹیز پاکستان میں کریٹ ہونے جا رہی ہیں, اس کے لیے اسٹیٹسٹکس کال ہو رہے ہیں, اس کے لیے جو ہے ریسرچ کنڈکٹ ہو رہی ہیں. 2015 کا یہ پاکستان میں یہ پریڈکشنز ہیں, اور یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی سرکاری ادارے نے کی ہے, یہ ایک پرائیویٹ ادارہ ہے, میں اس کا نام نہیں لیتا بیکاز دوز تھنگز آر کانفیڈینشیل. ایک بہت بڑی کمپنی ہے, انہوں نے ایک ریسرچ کی ہے, اور انہوں نے اس ریسرچ پہ $60,000 اسپینڈ کیے ہیں. مطلب $60,000 اسپینڈ کر کے انہوں نے ایک ریسرچ کی ہے, اور وہ ایسے اسپینڈ کیا کہ انہوں نے دبئی سے ایک فرم کو بلایا اور ان پہ ریسرچ کروائی, اور وہ ریسرچ یہ کہتی ہے کہ
2025 میں پاکستان میں جو ہے ڈیولپرز نہیں ہوں گے. پاکستان میں ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہوگی ٹیکنالوجیز کی, بٹ اس کے لیے اسکلز نہیں ہوں گی لوگوں کے پاس. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ڈیولپرز نہیں ہوں گے, لیکن اس لیول کے ڈیولپرز نہیں ہوں گے کہ وہ اس چیز کو میٹ کر سکے. تو اس طرح کی پریڈکشنز اگر پاکستان میں ہو رہی ہیں, so it means we have a lot of opportunities in the future. So that's why first thing is you need to build your skills. آپ کو اپنی skills میں اتنا بہتر ہونا چاہیے کہ you can build applications in weeks. We've been doing it. میں آپ کو اپنی example دے دیتا ہوں. So میں آپ کو یہاں پہ ایک ایگزامپل شیئر کر دیتا ہوں. سو ٹرپ میٹ یہ ہمارا پروڈکٹ تھا اور ابھی بھی ہے. یہ ہم نے اسٹارٹ کیا 2018 میں, اینڈ اٹس اسٹل گوئنگ ویری گڈ. thousands of people are using it regularly. It's a travel destinations پہ آپ کو ہیلپ کرنے کے لیے ایک اپلیکیشن ہے. آپ اگر انٹرسٹڈ ہیں تو دیکھ سکتے ہیں. یہ فلٹر میں بنی ہے ٹوٹلی. سو 2020 مارچ میں جب لاک ڈاؤن ہو گیا, کووڈ کی سچویشنز کافی زیادہ خراب ہو گئی, تو ٹورزم واز کلوزڈ اینڈ وی ہیڈ ٹو اسٹاپ our operations on TripMate. So at that time I was there, Harun was there, and we have two more guys. We had two guys. One of them has left us, but تین پارٹنر جو ہیں ہم ابھی بھی موجود ہیں. ہم نے اینٹون ایکس اسٹارٹ کیا. اینٹون ایکس میں ہم نے IT سروسز پرووائڈ کرنی اسٹارٹ کی, اینڈ ہم نے ایک اپلیکیشنز بنائی, اینڈ دیٹ اپلیکیشن یوز ٹو کنیکٹ ڈاکٹرز وتھ پیشنٹس. اور وہ اپلیکیشن ہم نے ایک ہفتے میں بنائی. دس از لائک, اور وہ اپلیکیشن پاکستان میں آپریشنل ہے. پاکستان کی ایک ڈسٹرکٹ ہے دیر کے ایک علاقے میں ایک آرگنائزیشن ہے, اس کو چاہیے تھی ایک اپلیکیشن جو کہ وہاں کی عوام کو ڈاکٹرز کے ساتھ ڈائریکٹ کنیکٹ کرے تھرو واٹس ایپ. سو اٹ واز اے کائنڈ آف ڈائریکٹری. وہاں پہ آپ ڈاکٹر کو چوز کرتے ہیں, وہاں اپنا اپوائنٹمنٹ ٹائم سلیکٹ کرتے ہیں, اینڈ دین یو place appointments. You was connected to the doctor's WhatsApp, so then you can communicate with doctors. So we built that application. I and Harun, ہم دونوں نے بیٹھ کے ہم نے ایک ہفتے میں, that was complete lockdown, we were sitting at my place. ہم وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے, میں, ہارون اینڈ a friend came and he said کہ یار یہ application بنانی ہے. We said okay, we'll build it, and we built that application in 1 week. So that shows کہ ہم اگر ایک ہفتے میں application بنا سکتے ہیں, so that shows our credibility کہ یار ہم اتنے بہترین ڈیولپر ہیں. So the same I am saying to you guys کہ آپ نے جو ہے اپنی skills build کریں, اور اتنے لیول کی build کریں کہ no one can beat you. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ کمپیٹ کرنا سٹارٹ کر دیں. ریس میں نہیں پڑنا, ہر بندے کی اپنی کیپیسٹی ہوتی ہے, لیکن آپ کے پاس جتنی کیپیسٹی ہے اس کیپیسٹی کے مطابق آپ نے اپنے آپ کو اتنا بہتر بنانا ہے. سو یو بیکیم دا پائونیئر. نیکسٹ ٹاپک پہ چلتے ہیں. اگر اس میں کوئی کوشچن ہے, آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. سر یہ فائر میں لیول 2 سیلر کا کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے محمود, اس پہ ہم آئیں گے کہ فائیور میں لیولز پہ ہم ڈسکشنز کریں گے کہ فائیور میں لیولز کیا ہوتے ہیں, لیول 2 کیا ہوتا ہے, ان چیز پر ہم آئیں گے, وہ ہمارے کورس میں ہے. اچھا اسکائی فخر, میں پریزنٹیشن آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, سو یو کین ٹیک دیس تھنگس, اینڈ آپ گوگل پہ جا کے سرچ کریں گے تو آپ کو جو ہے سب کچھ وہاں پہ مل جائے گا, اویلیبل ہو جائے گا. یہ سارے کورس یوڈیمی پہ بھی اویلیبل ہیں, اس کے علاوہ بھی آپ کو مل سکتے ہیں. اگر یہ یوڈیمی پہ پیڈ کورس ہے تو یار خریدنے میں کچھ نہیں جاتا, اتنا خرچہ کرتے ہیں, تو 1000-2000 جو ہے اس پہ بھی لگا لیں. اپنے آپ پہ بھی انویسٹمنٹ ہونی چاہیے. حسین اللہ ارننگ کا بھی بتا دیجیے گا. میں آپ کو سب کچھ گائیڈ کروں گا کہ آپ کیا کر سکتے ہیں, کیسے ارننگ کر سکتے ہیں, سب کچھ جو ہے میں آپ کو ٹائم ٹو ٹائم گائیڈ کر دوں گا, ٹینشن نہ لیں. اوکے, مجھے تھوڑا پانی پی لینے دیں. اوکے, تو سب سے پہلے جو چیز آپ نے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی اسکلز کو بہتر بنائیں, اپنی اسکلز کو بلڈ کریں, جتنا بہتر ہو سکتا ہے اس کو بہتر کریں. پھر ہم آ جاتے ہیں کہ واٹ از فری لانسنگ. میں آپ کو تھوڑا اس کی ہسٹری بتا دیتا ہوں. اس کی ہسٹری تو اچھا, فری لانسنگ جو سب سے پہلے فری لانسنگ انٹروڈیوس ہوئی تھی یہ دنیا میں کسی کونے میں, آپ مجھے اس کا ایگزیکٹ آئیڈیا نہیں ہے,
तो कुछ एक ग्रुप था और वो लड़ते थे, मतलब जंगजू थे, और वो पैसों के लिए लड़ते थे, वो मुल्क के लिए भी लड़ते थे, मुख्तलिफ अगर कंट्रीज को उनको ज़रूरत पड़ती या कुछ लोगों को उनकी ज़रूरत पड़ती तो वो इट वाज अ प्राइवेट आर्मी, और वो लोगों के लिए लड़ते थे जो उनको ज़्यादा पैसे पे करता था। तो फ्रीलांसिंग का जो टर्म है वहां से आया है, आप अगर इस पे गूगल में सर्च करें तो आपको मिल भी जाएगा। और ये जो लांस का टर्म है, LANC, ये उनका एक हथियार होता था जिससे वो लड़ते थे, तो ये वहां से आया है कि मतलब आप पैसे देकर किसी को अपनी जंग में शामिल करके उससे काम ले सकते हैं। बट आज की टर्मिनोलॉजी में अगर हम देखते हैं तो आप जो है कोई भी बंदा एज अ इंडिपेंडेंट कंपनी किसी के साथ काम करे तो उसको हम फ्रीलांसिंग कहते हैं। उसमें आप उसके एम्प्लॉय नहीं होते उस कंपनी के, उसके आप कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, और आप जो है उसके आप सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। आपने अपने लिए अपॉर्चुनिटी खुद पैदा की होती है और आप लोगों से कॉन्ट्रैक्ट्स करके, प्रोजेक्ट बेस्ड वर्क होता है, प्रोजेक्ट्स लेकर आप उनके लिए काम करते हैं, तो इसको फ्रीलांसिंग कहते हैं। फ्रीलांसिंग फ्री नहीं होती, ये इसमें जो है वैसे ही है, इसको लोग कहते हैं फ्री नहीं होती। बट आप किसी भी कंपनी के लिए या किसी इंडिविजुअल के लिए कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करें और वो उसके एवज आपको पैसे दे, तो इसको आप फ्रीलांसिंग कह सकते हैं। इसमें आप उसके साथ कोई एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट्स नहीं साइन करते। हाँ, अलबत्ता आपके कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं। अक्सर औकात ऐसा होता है कि अगर कोई कंपनी आपको प्रोजेक्ट देती है तो वो आपके साथ NDA साइन करती है, जिसको नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट कहते हैं, जिसमें ये बात लिखी होती है कि यार तुम इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स बाहर किसी को नहीं दोगे और किसी को ये डाटा, क्योंकि ऑब्वियसली कंपनी के आइडियाज होते हैं, एल्गोरिथम्स होते हैं, पैटर्न्स होते हैं, तो वो उसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, तो उसके लिए आप NDA साइन कर सकते हैं। बट आप उसके एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय कंसिडर नहीं किए जाते जब तक वो प्रोजेक्ट है कोई स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के लिए, कोई स्पेसिफिक टास्क के लिए आपको हायर किया जाता है, तो ये फ्रीलांसिंग कहलाती है। आपको फ्रीलांसिंग के बेनिफिट्स क्या होते हैं? फ्रीलांसिंग के बेनिफिट्स आपको ये होते हैं कि सब डिसीजंस जो होते हैं, क्योंकि आप सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, आप किसी के कंपनी में मुलाजिम नहीं होते, तो आप जो भी करते हैं वो खुद करते हैं। कोई आप पे मतलब रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, आपने किस टेक्नोलॉजी में काम करना है, किस फील्ड में काम करना है, किस स्पेस में काम करना है, किस टूल्स को यूज करना है, वो आप खुद डिसाइड करते हैं। ऑब्वियसली अगर आप मतलब किसी क्लाइंट के साथ काम करते हैं तो उनकी कुछ रिकमेंडेशंस होती हैं, बट अगर आप वो चीज़ नहीं करना चाहते तो आप बेशक उनका प्रोजेक्ट ना करें। मिसाल के तौर पर अगर किसी ने मोबाइल ऐप बनवानी है और वो कहता है कि मुझे जावा में बना के दो, लेकिन आप कहते हैं कि नहीं जी मैं तो फ्लटर में काम करता हूँ, तो डिनाई कर दो। मतलब आप अपनी टेक्नोलॉजी खुद चूज करते हैं कि मैं फ्लटर में ही काम करूंगा। आप अपने क्लाइंट्स खुद चुनते हैं कि भाई एक बंदा आपके पास आता है या एक बंदे के साथ आप जाते हैं, तो ये चीज आप खुद डिसाइड करते हैं। अगर आप किसी कंपनी में काम करें तो कंपनी डिसाइड करती है कि आपको किस टेक्नोलॉजी पे काम करना चाहिए, कंपनी डिसाइड करती है कि किस क्लाइंट्स के साथ काम करना है, कंपनी डिसाइड करती है कि क्या प्रोजेक्ट लेना है, कंपनी डिसाइड करती है कि क्या टाइमिंग्स होगी, सुबह 9 बजे आना है, 10 बजे आना है, 6 बजे जाना है, 5 बजे जाना है। कंपनी डिसाइड करती है कि आपका वर्क स्पेस कितना होगा, कंपनी डिसाइड करती है कि बजट कितना होगा। सारी चीजें जो है कंपनी डिसाइड करती हैं और एंड में आपको प्रोजेक्ट कहती है कि आपसे काम लेती है। फ्रीलांसिंग में ऐसा होता है कि ये सारी चीजें आप डिसाइड करते हैं। क्लाइंट किसके साथ काम करना है, किसके साथ काम नहीं करना है, ये आप डिसाइड करते हैं। किस प्रोजेक्ट पे काम करना है, किस पे नहीं करना है, ये आप डिसाइड करते हैं। टाइमिंग्स अपनी आप खुद से डिसाइड करते हैं। फ्रीलांसिंग में फ्लेक्सिबल टाइमिंग होती है, सुबह काम करें, शाम को करें, रात को करें, बस काम करें, आपकी मर्जी है। नहीं करेंगे काम तो फ्रीलांसिंग में कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि पेशेंस मांगता है, ये कंसिस्टेंसी मांगता है। वर्क स्पेस आप घर से करें, छत पे बैठ के करें, पार्क में बैठ के करें, ऑफिस में बैठ के करें, वो भी आप खुद से डिसाइड करते हैं। बजट जो है कितने में करना है वो भी आप डिसाइड करते हैं। तो इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं फ्रीलांसिंग के। आजकल स्पेसिफिकली जो कोविड ने सिचुएशन क्रिएट की, उसके बाद जो है फ्रीलांसिंग की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई। कोविड से पहले दुनिया एक और शिफ्ट में चल रही थी, कोविड के बाद दुनिया ने एक नया शिफ्ट लिया, जिसकी मैंने आपको एग्जांपल भी दी कि मैंने और मेरे पार्टनर हारून ने और हमारे साथ दो बंदे और थे, हमने जो है जो एंटॉन एक्स IT सर्विसेज की कंपनी स्टार्ट की, तो हमने मार्च 2020 में स्टार्ट की, जब कोविड था, लॉकडाउन स्टार्ट हो गया। हमने अपनी कंपनी वहां से स्टार्ट की, बिकॉज टूरिज्म रुक चुका था, IT हमारे ट्रिपमेट ऐप उस पर ऑपरेशनल वर्क इतना नहीं हो रहा था, तो इस वजह से हमें शिफ्ट करना पड़ा।
ہم فارغ تھے تو ہم نے آئی ٹی سروسز کی کمپنی سٹارٹ کی اور کووڈ کے دوران سٹارٹ کی. تو اس وقت فری لانسنگ اور آن لائن پروجیکٹس اس چیزوں کا کافی بوم جو تھا وہ تھا, ہٹ تھا, ابھی بھی ہے. اور ابھی تک ہمارے پاس جو ہے ہم نے کافی زیادہ پروجیکٹس کر لیے ہیں, اور رائٹ ناؤ تقریباً 16 بندوں کی جو ہے ہمارے پاس ٹیم ہے جو ہمارے ساتھ فل ٹائم اور پارٹ ٹائم کام کرتے ہیں. تو ابھی جو سچویشن ہے کووڈ کی, اس کی وجہ سے جو بڑی کمپنیز ہیں, جو چھوٹی کمپنیز ہیں, جتنی بھی کمپنیز ہیں, وہ زیادہ پریفر کرتی ہے کہ وہ اپنے پروجیکٹس آؤٹ سورس کرے چھوٹی کمپنیز کو. وہ کیسے کرتی ہے وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے آگے. بٹ اس ٹائم پہ فری لانسنگ کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے. کمپنیز کے جو امپلائیز تھے وہ انہوں نے فارغ کر دیے ہیں. یو ایس میں یہ ہے کہ یو ایس جو ہے وہ زیادہ تر فری لانسنگ مارکیٹ پہ شفٹ ہو چکا ہے. وہاں پہ بڑے چیلنجز تھے امپلائیز رکھنے کے لیے, تو انہوں نے اس کو ختم کر کے فری لانس پہ شفٹ کر دیا ہے. بہت ساری چیزیں جو ہے دنیا میں فری لانس ٹیکنالوجی پہ شفٹ ہو رہی ہیں, لوگوں سے فری لانس پہ کام کروایا جا رہا ہے. تو جو یہ ٹائم ہے فری لانسنگ کے لیے یہ بہت ایکٹیو ٹائم ہے, بہت ہاٹ ٹائم ہے, اور آپ کو اس میں جوائن ضرور کرنا چاہیے تاکہ آپ بھی اس کا حصہ بنیں اور اس کے جو ہے ان سے فائدے ہیں وہ حاصل کر سکیں. فری لانس مارکیٹ میں کام ہوتا کیسے ہے؟ کام ایسے ہوتا ہے کہ ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے, اس پلیٹ فارم پہ وہ بندہ جس نے کام کروانا ہے وہ بھی آتا ہے, اور وہ بندہ جس نے کام کرنا ہے جو سروس پرووائڈر ہے. اس کو ہم ایسے لیتے ہیں کہ جو بندہ مطلب جس نے پروجیکٹ کروانا ہے وہ اس کو ہم بائر کنسیڈر کرتے ہیں, اور جو بندہ سروسز پرووائڈ کرتا ہے, جو پروجیکٹ کرتا ہے, وہ سیلر ہوتا ہے. میں جو ہوں میں اپنی سروسز سیل کرتا ہوں تو میں فائبر پہ سیلر ہوں, میں اپ ورک پہ سیلر ہوں. اسی طرح جو بندہ مجھ سے کام کرواتا ہے, جس کا میں کام کرتا ہوں, تو وہ بائر ہے. تو پلیٹ فارمز ہوتے ہیں, ان پلیٹ فارمز پہ بائر بھی آتا ہے اور سیلر بھی آتا ہے, اور وہ وہاں پہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں. ان کے لیے فریم ورکس بنے ہوئے ہیں, طریقے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کے. ان کو فالو کر کے جو ہے بائر اور سیلر آپس میں ایک ایگریمنٹ پہ آتے ہیں کہ یار ایک ایپ بنانی ہے تو یہ ایپ ایسے بنائی جا سکتی ہے, ایسے بناؤں گا, میں اتنے چارج کروں گا. وہ ساری چیزیں وہاں پہ ڈسکس ہوتی ہیں, اور پھر وہیں پہ آپ کے آرڈر پلیس ہوتے ہیں, تو اور پھر وہیں سے آپ کی پیمنٹس بھی آتی ہیں. جو اس وقت بڑے مارکیٹ پلیسز ہیں فری لانسنگ کے لیے, اس میں ایک فائبر ہے اور ایک اپ ورک ہے. یہ تین میں نے اور بھی نیچے منشن کیے ہیں, یہ بھی ہیں لیکن یہ چھوٹے ہیں. اس میں ایک فری لانسر ہے, ایک پیپل پر اور ہے, یہ زیادہ تر کام کرتے ہیں آورلی بیس پر. اور یہ جو اینڈ میں نے منشن کیا ہوا ہے یہ ورک چیسٹ ایک پاکستانی فری لانس پلیٹ فارم ہے, ہشام سرور. آپ ان کو ضرور فالو کریں, میں سب کو سجیسٹ کروں گا, میں خود ان کو فالو کرتا ہوں, میں نے ان کی ویڈیوز دیکھی ہیں. آپ ان کو ضرور فالو کریں اور ان کی جو ہے ویڈیوز دیکھیں, اس میں بھی آپ کو کافی ہیلپ ملے گی. انہوں نے پاکستان میں اپنا ایک جو ہے فری لانسنگ پلیٹ فارم بنایا ہے ورک چیسٹ کے نام سے, تو یہ بھی ہے. تو سب پلیٹ فارمز ہو گئے, مارکیٹ پلیسز ہو گئے, ان میں طریقہ یہی ہے کہ بائر اور سیلر آتے ہیں اور کچھ سٹیپس ہیں ان کے تھرو وہ کنیکٹ ہوتے ہیں اور پھر وہ کام کرتے ہیں. کنیکٹ کیسے ہوتے ہیں اس پہ بھی ہم آ جاتے ہیں. سب سے پہلے تو فائبر پہ آتے ہیں. فائبر میں جو ہے سروس گگز کیا چیز ہیں, بائر ریکویسٹ کیا چیز ہیں, لیولز کیا ہیں, اور پیمنٹ سے کیسے کرتا ہے. فائبر جو ہے ایسا پلیٹ فارم ہے, اس میں جو ہے سیلرز جو ہوتے ہیں, جو مطلب ڈیولپرز ہوتے ہیں, میں اس کو آسان الفاظ میں کہوں گا کہ جو سروس پرووائڈرز ہوتے ہیں, جیسے کہ آپ کریں گے, آپ سروسز پرووائڈ کریں گے. جو میں کرتا ہوں, میں سروسز پرووائڈ کرتا ہوں, اور ہم جاتے ہیں اور وہاں پہ ایک گگ کریٹ کرتے ہیں. گگ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک طرح کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ میں وہاں پہ جاتا ہوں اور وہاں پہ اناؤنس کرتا ہوں فائبر کے پلیٹ فارم کے اوپر کہ بھائی میں ہوں, میں آپ کو ایپ بنا کے دوں گا, اتنے دنوں میں بنا کے دوں گا, ایسی ایپ ہوگی اور میں اس کے اتنے پیسے چارج کروں گا. اس طرح کی ایک اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے, اور اس کو جو ہے ہم فائبر میں گگز کہتے ہیں. جو بائرز ہوتے ہیں, جنہوں نے پروجیکٹ کروانے ہوتے ہیں, وہ جب فائبر پہ آتے ہیں تو انہوں نے پروجیکٹ کروانے ہوتے ہیں, تو وہ سرچ کرتے ہیں کہ یار میں نے اینڈرائیڈ اور آئی او ایس کی ایپ بنانی ہے, تو وہ سرچ کرتا ہے, تو اس کو وہ اناؤنسمنٹ نیچے شو ہوتی ہے, اور پھر وہاں سے وہ کلک کرتا ہے اور آرڈر پلیس کرتا ہے, یہ آپ کے ساتھ میسج پہ کانٹیکٹ کر سکتا ہے. تو آپ اس کو ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ فائبر کے اوپر جو پروسیس ہے وہ یہ ہے کہ سیلر جا کے اناؤنس کرتا ہے
کہ بھائی میں بندہ ہوں, میں کمپیوٹر سسٹم انجینئر ہوں, میں فلاں بندہ ہوں, میرے یہ سکلز ہیں, میں یہ چیزیں کر چکا ہوں, اب جو ہے میں یہ سروسز آپ کو پرووائڈ کر سکتا ہوں اور میں اس طرح سے آپ کو پرووائڈ کروں گا, میں اتنے پیسے لوں گا, اتنے دن میں پرووائڈ کروں گا. اور یہ چیز وہاں پہ جو اناؤنس ہوتی ہے اس کو گگ کہا جاتا ہے, یہ وہاں پہ ایز اے گگ کریٹ ہوتی ہے. ایک چیز فائور میں گگ ہے. دوسری آپشن ہوتی ہے بائرز ریکویسٹ کی. بائرز ریکویسٹ فائور میں آپ کے پاس ایک اور آپشن ہوتا ہے جس میں بائر آتا ہے اور وہ سرچ کرتا ہے گگز کو, لیکن اس کو اپنے کام کی گگز لیٹ سپوز نہیں ملتی, تو وہ جا کے وہاں پہ ایک پوسٹ, ایک اناؤنسمنٹ وہ کر دیتا ہے کہ یار میں نے ایک ایپ بنانی ہے, وہ ایسی ایپ ہو, میں نے ایک ایپ بنانی ہے جس میں چیٹ سسٹم ہو, وہ وہاں پہ پوسٹ کر دیتا ہے. اور پھر آپ جا کے اس کی پوسٹ کو دیکھتے ہیں اور اس کے اوپر ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یار آپ نے ایپ بنانی ہے, میں آپ کو بنا دیتا ہوں, اتنے دنوں میں بناؤں گا, اتنے پیسے لوں گا, یہ کروں گا, وہ آپ وہاں پہ پھر کر دیتے ہیں. تو فائور کے اوپر جو ہے سب سے زیادہ چلنے والا میتھڈ جو ہے وہ سروس اناؤنسمنٹ جو ہے گگز ہوتا ہے, اور بائرز آپ کے پاس آتے ہیں. لیکن جب آپ انیشیلی ایک نیا اکاؤنٹ بناتے ہیں تو آپ کا لیول جو ہوتا ہے وہ زیرو ہوتا ہے. تو جب آپ کا لیول زیرو ہوتا ہے تو کوئی بھی بائر آپ کے پاس آسانی سے نہیں آتا, تو اس کے لیے آپ کو پھر بائر ریکویسٹ کی طرف جانا پڑتا ہے, اور وہاں پہ آپ کو بائرز ریکویسٹ سبمٹ کرنی ہوتی ہے. اور بائرز ریکویسٹ سبمٹ کرنے کے بعد جو ہے اگر کوئی آپ کو کانٹیکٹ کرتا ہے تو آپ ان کا پروجیکٹ کر سکتے ہیں. ورنہ ایز اے لیول زیرو کہ آپ کے پاس کوئی بھی لیول نہ ہو تو آپ جو ہے مطلب بہت مشکل ہوتا ہے. امپاسبل نہیں ہے, میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا. ایز اے لیول زیرو مجھے بھی پروجیکٹس ملے ہیں, بٹ میکسیمم جو ہے جو لیول زیرو ہوتے ہیں ان کو پروجیکٹ بائر ریکویسٹ سے ملتے ہیں. پھر اس کے بعد ہمارے پاس لیولز آتے ہیں, اس پہ آتے ہیں کہ لیول کیا چیز ہے. پھر ہمارے پاس چوتھی چیز جو ہے پیمنٹس کی ہے. جب میں ایک پروجیکٹ کر لیتا ہوں, لیٹ سپوز میں نے ایک ایپ بنا دی اور وہ ایپ تھی $10,000 کی, $10,000 کی میں نے ایپ بنائی, تو اس کے پیسے جو ہے فائبر کے پاس کلائنٹ جو ہے وہ جمع کر دیتا ہے. جب ہمارا ایگریمنٹ ہو جاتا ہے کہ جب میں کلائنٹ کو کہتا ہوں کہ یار یہ ایپ میں تمہیں $10,000 کی بنا کے دوں گا, تو اسی ٹائم پہ جب ہمارا آرڈر سٹارٹ ہوتا ہے اس سے پہلے جو ہے وہ کلائنٹ جو ہوتا ہے, جو بندہ سروس لے گا, وہ $10,000 فائبر کے پاس جمع کرا دیتا ہے. اور جب میں ڈیلیور کر دیتا ہوں, اگر وہ سیٹسفائیڈ ہے تو وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے, اور وہ $10,000 میں سے 20% فائبر چارج کرتا ہے, باقی 80% جو $8,000 ہیں وہ فائبر مجھے دے دیتا ہے. اب وہ پیسے پاکستان آتے کیسے ہیں, اس میں ہمارے پاس فائبر میں ہمارے پاس 3 میتھڈز ہیں. ایک ہے ہمارے پاس بینک اکاؤنٹ, کہ وہ فائبر ڈائریکٹ ہم اس میں بینک ڈیٹیلز انٹر کرتے ہیں, وہ پیمنٹ ڈائریکٹ ہمارے بینک اکاؤنٹ میں آ جاتی ہے. تقریباً 3 سے 5 دن لگتے ہیں بینک ٹرانسفر میں. دوسرا ہمارے پاس میتھڈ ہے پے پال, لیکن ایز یو گائز نو پے پال پاکستان میں الاؤڈ نہیں ہے. آپ کریٹ کر سکتے ہیں کچھ میتھڈ سے, بٹ وہ لیگل نہیں ہوتا, تو آپ کے لیے پرابلم کریٹ ہو سکتے ہیں. میں سجیسٹ نہیں کروں گا, باقی میں نے کبھی یوز نہیں کیا, آپ میں سے ہو سکتا ہے کسی کو آئیڈیا ہو, بٹ مجھے آئیڈیا نہیں اور نہ میں یوز کرتا ہوں. تیسری جو ہمارے پاس آپشن ہے یہ پیونیر ہے. یہ ایک پلیٹ فارم ہے, وہاں پہ آپ جاتے ہیں, وہاں پہ آپ رجسٹر کرتے ہیں, تو وہ آپ کو ایک کارڈ دیتے ہیں, جو آپ کا ATM کارڈ ہوتا ہے, اس طرح کا ایک کارڈ بھی پرووائڈ کرتے ہیں. اور یہ آپ کو بیہائنڈ دا سین یونائٹڈ اسٹیٹس میں ایک بینک اکاؤنٹ کریٹ کر کے دے دیتے ہیں. تو آپ کی جو فائبر سے پیمنٹ ہو وہ آپ پیونیر میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں, اور پیونیر سے آپ وہ پیمنٹس اپنے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کریں. اگر وہ آپ کے پاس کارڈ ہے تو آپ پاکستان میں MCB بینک ہے, ایک الفلاح بینک ہے, اور ایک بینک میرے خیال سے اور ہے, مجھے اس کا ایگزیکٹ پتہ نہیں ہے کہ میں نے کافی ٹائم سے وہ کارڈ یوز نہیں کیا. تو وہاں ATM مشین پہ جا کر بھی آپ اس کو وڈرا کر سکتے ہیں پیونیر سے. اور آج کل جو ہے ریسنٹلی جیز کیش کا پیونیر کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا تھا, تو پیونیر سے جو ہے آپ پیمنٹ کو ڈائریکٹ وڈرا کر سکتے ہیں. اس میں بھی جیز کیش میں بھی اس کو آپ کنیکٹ کرتے ہیں تو اس کو آپ وہاں سے بھی وڈرا کر سکتے ہیں. یہاں تک اگر کوئی کنفیوژن ہے تو بتائیں, پھر میں آپ کو فائبر کے گگز دکھاتا ہوں, لیول سمجھاتا ہوں کہ لیولز کیا چیز ہوتے ہیں. اگر کسی کا کوئی کوسچن ہے تو پوچھ سکتے ہیں. جی 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 آ رہی ہے محمد. ٹھیک ہے. اچھا, بائر ریکویسٹ ایسے ہوتا ہے کہ جو بائرز ہوتے ہیں انہوں نے ریکویسٹ کی ہوئی ہوتی ہیں,
وہ ریکویسٹ آپ کو ڈسپلے ہو رہی ہوتی ہے اور اس پہ آپ جا کے وہاں پہ آپ ریکویسٹ اس پہ ریسپونڈ کر سکتے ہیں. بائرز نے ریکویسٹ کی ہوئی ہوتی ہیں, بائرز نے ہی کی ہوتی ہیں کہ بھائی مجھے یہ ایپ بنانی ہے, مجھے یہ ڈیزائن بنانا ہے, مجھے یہ ویب سائٹ بنانی ہے. آپ جا کے اس پہ ریسپونڈ کرتے ہو کہ اچھا جی آپ نے یہ بنانی ہے, میں آپ کو یہ بنا کے دے سکتا ہوں. اس پہ جیسے اس پہ آپ اپنے پروپوزلز, جیسے جب ہم اپ ورک کی بات کریں گے تو وہاں آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ بائرز ریکویسٹ ایکچولی ہوتے کیا چیز ہیں. تو یہاں تک اچھا, سنتھیٹک پروگرامر, بڑے عجیب عجیب سے نام ہے یار آپ لوگوں کے ماشاءاللہ. اچھا, گگز کا اور پورٹ فولیو کا کیا ڈفرنس ہے؟ اچھا, گگ جو ہوتی ہے یہ فائیور کے اوپر, میں نے آپ کو بتایا یہ ایک اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ بھائی میں آپ کو یہ کام کر کے دوں گا. میں ابھی آپ کو ایکچولی دکھاتا ہوں کہ گگ کیا ہے. پورٹ فولیو کیا ہوتا ہے؟ پورٹ فولیو جو آپ نے ایکچوئل کام کیا ہوا ہے, لیٹ سپوز آپ نے کوئی ایپ بنائی ہوئی ہے, وہ آپ کسی کو جب پریزنٹ کرتے ہو تو وہ آپ کا پورٹ فولیو ہوتا ہے. آپ کسی کو بتاتے ہو کہ یار یہ میرا پورٹ فولیو ہے, تو وہ اس کو دیکھ سکتا ہے کہ یہ چیز, یہ کام اس نے کیا ہوا ہے, تو اس کو ہم پورٹ فولیو کہتے ہیں. اچھا اعتزاز احمد, میں تو کافی اونچا بول رہا ہوں, اگر کسی اور کو بھی مسئلہ آ رہا ہے تو آپ بتا سکتے ہیں, میں اور اونچا بولنے کی کوشش کروں گا. جی اچھا, اس پہ جو ہے میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں, میرے خیال سے میرے پاس یہ اس میں ہے, پریزنٹیشن میں ہے. فائیور پروفائل کیسے کریٹ کرنی ہے, یہ میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کروں گا, میرے پریزنٹیشن میں یہ چیز ہے. ٹھیک ہے, ہاں تو فائیور کا Hello, یہ sir. ایک, جی سر. Sir, I have a question. Sir, bidding اور یہ جو buy request ہے, یہ same چیز ہے یا ان دونوں میں فرق ہے؟ بالکل دونوں سیم چیز ہے, لیکن ایز میں نے آپ کو بتایا کہ میں آپ کو تھوڑی دیر میں ایکسپلین کروں گا اپ ورک کا میتھڈ, تو آپ کو یہ چیز کلیئر ہو جائے گی. ابھی اگر آپ کہیں گے تو کچھ دوست کنفیوز نہ ہو جائے. اوکے سر. ٹھیک ہے, اور کسی کا کوئی کوشچن ہے تو, ورنہ تو پھر میں آپ کو فائیور کا ایک اکاؤنٹ ہے, کچھ ان کو ڈیموز میں آپ کو کرواتا ہوں. اچھا, یہ کاشف تاج, اگر آپ جانتے ہو, پشاور کے دوست ہیں ہمارے سینئر کہہ لیں, اور ابھی انہوں نے ریسنٹلی اپنا آفس اسلام آباد موو کیا ہے, اور ان ٹاپ ریٹڈ سیلر ہیں. تو یہ فائیور پہ کام کرتے ہیں, کافی ایکٹیو ہیں. یہ ان کی پروفائل ہے. اچھا, فائیور پہ جب آپ اپنا اکاؤنٹ بنائیں گے تو اسی طرح سے آپ کا اکاؤنٹ بھی ہوگا, وہ آپ کو شو ہوگا, آپ اس میں اپنی امیج ایڈ کریں گے. یہ آپ کا بیج ہوتا ہے. وہ جو لیولز ہیں وہ یہ چیزیں ہیں. میں آپ کو ابھی ایکسپلین کرتا ہوں کہ وہ کیا ہے. پہلے میں آپ کو فائیور کا تھوڑا سا ڈیمو دے دوں. یہ آپ کی ٹیگ لائن ہوتی ہے. ٹیگ لائن میں آپ یہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ ایک لائن کے اندر اس میں لمٹ ہوتی ہے کچھ کیریکٹرز کی. اس کیریکٹرز میں آپ ڈیفائن کرتے ہیں کہ بھئی میں کیا ہوں, میں کیا کر سکتا ہوں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے صرف لکھا ہے موبائل ایپس, یو آئی ڈیزائن اور برانڈنگ. بھئی بس یہ 3 چیزوں میں کر سکتا ہوں. میں موبائل ایپس بناتا ہوں, یو آئی ڈیزائن اور برانڈنگ کرتا ہوں. تو یہ آپ کی جو ہے ٹیگ لائن ہوتی ہے. یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ گگز ہیں. یہ جتنی بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ گگ ہیں. اگر میں اس میں سے یہ اینڈرائڈ اور آئی او ایس کی ایپ والی گگ اوپن کرتا ہوں, کیونکہ آپ فلٹر کے ڈیولپرز ہیں تو آپ کو اس کا آئیڈیا ہوگا. تو یہ دیکھیں, اس کی گگ کا ٹائٹل ہے آئی ول ڈیولپ این اینڈرائڈ اینڈ آئی او ایس ایپ فار یور بزنس. تو کاشف تاج یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے بزنس کے لیے اینڈرائڈ اور آئی او ایس ایپ بناؤں گا. تو یہ اپنی سروسز کا اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں. آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں, بائرز کو بتا رہے ہیں کہ بھائی میں آپ کے بزنس کے لیے اینڈرائڈ اور آئی او ایس ایپ بناؤں گا. پھر دیکھیں جی, انہوں نے اس میں امیجز ڈالی ہوئی ہیں. یہ ان کی امیجز ہیں, یہ ان کے پورٹ فولیوز ہیں. یہاں پہ اگر آپ نیچے آئیں تو انہوں نے پوری ڈسکرپشن لکھی ہوئی ہے کہ بھئی کیا تم اپنے بزنس کو ڈیجیٹائز کرنا چاہتے ہو, یا آپ کا کوئی موبائل ایپ کا آئیڈیا ہے. پھر اپنے آپ کو ایکسپلین کرتا ہے کہ میں ایک give me a minute. I'm sorry. اچھا,
تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ آپ دیکھیں انہوں نے اپنی ایکسپلینیشن دی ہوئی ہے, بتایا ہوا ہے, جو بندہ اس کو پڑھے گا تو اس کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ یار یہ بندہ واقعی میں کام کا بندہ ہے اور انہوں نے چیزیں لکھی ہوئی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو ایک ایپ بنا کے دوں گا $2000 میں, بیسک ایپ ہوگی, 3 آپریٹنگ سسٹمز ہوں گے, ایپ سبمٹ کر کے دوں گا, آئیکن ہوگا, سپلیش اسکرین ہوگی, سورس کوڈ دوں گا. پھر سٹینڈرڈ میں آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھئی $6000 لوں گا اور آپ کو ایک مڈ رینج کی ایپ بنا کے دوں گا جس میں 15 API کالز ہوں گی. اور پھر کہتے ہیں کہ اگر یہ والا پیکج لیتے ہو تو $10,000 چارج کروں گا اور آپ سے یہ ایپ بنا کے دوں گا, کہ مطلب جس میں میکسیمم 25 API کالز ہوں گی. تو یہ انہوں نے کیا کیا ہے, یہ انہوں نے اناؤنسمنٹ کی ہے. جو سروسز یہ پرووائڈ کرتے ہیں, جو کام یہ کر سکتے ہیں, وہ اس کے اناؤنسمنٹ کی ہے کہ یار میں ایپ بنا کے دے سکتا ہوں, میں آپ کی ایپ بناؤں گا. یہ انہوں نے ملٹیپل پیکیجز چوز کیے ہوئے ہیں کہ آپ ملٹیپل پیکیج جب اپنی گگ بناتے ہیں تو اس میں آپ کے پاس 3 پیکیجز آتے ہیں کہ اس پیکیج میں تمہیں یہ آفر کروں گا, اگر یہ پیکیج چاہیے تو یہ خرید لو, اگر یہ پیکیج چاہیے تو اتنے پیسے لوں گا, اس میں یہ دوں گا, یہ پیکیج لینا ہے اتنے پیسے لوں گا اور یہ چیزیں پرووائڈ کروں گا. تو یہ ہے ہمارے پاس فائیور کی ایک گگ. یہ جو اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ ان کے پورٹ فولیوز ہیں. انہوں نے جو ایپس بنائی تھی وہ کلائنٹس کو سبمٹ کی, تو یہ ان کی ایپس ہیں کہ جو وہ بنا چکے ہیں. تو یہ ان کے پورٹ فولیوز ہوتے ہیں. جو پہلی تھی یہ ان کی گگ امیج تھی. تو یہ ہو گیا آپ کے پاس گگ, کہ آپ کی گگ کیا چیز ہوتی ہے. پھر میں آتا ہوں اور آپ کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں. یہ ایک اور بندہ ہے, یہ بھی ہمارے دوست ہیں, لیول 2 سیلر ہیں. ان کی پروفائل ہے, میں آپ کو یہ بھی دکھا سکتا ہوں, اس کو بھی آپ دیکھیں. یہ بھی فلٹر پہ کام کرتے ہیں. کیسے کرتے ہیں اس پہ میں بعد میں دوبارہ آؤں گا کہ آپ فری لانس کے علاوہ کیسے کام کر سکتے ہیں جس میں آپ کو خود فری لانسنگ کی ضرورت نہ پڑے, اس پہ بھی ہم بات کریں گے. ابھی میں آپ کو فائیور کے لیولز سمجھاتا ہوں کہ فائیور کے لیولز کیا چیز ہوتی ہیں. اچھا, جب آپ انیشیلی فائیور پہ سائن اپ کرتے ہو تو آپ کے پاس کوئی لیول نہیں ہوتا, آپ کو نیو سیلر کہا جاتا ہے کہ یار یہ بندہ جو آیا ہے یہ نیو سیلر ہے, بس ٹھیک ہے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ پلیٹ فارم انہوں نے ایسا بنایا ہوا ہے کہ وہ کلاسیفائی کرتا ہے چیزوں کو. کلاسیفائی ایسے کرتا ہے کہ یار یہ ایکسپورٹ بندہ ہے تو یہ ایسا ہے, یہ مڈ لیول کا ہے تو ایسا ہے, یہ نیا بندہ ہے تو ایسا ہے. تو جب آپ ایسا نیو سیلر آتے ہو تو آپ صرف اور صرف یہ جو گگز ہے نا, یہ دیکھیں کاشف نے جو ہے 3 6 3 9 10 گگز بنائی ہوئی ہیں. اسی طرح اگر آپ اجاز کو دیکھیں تو 3 اور 3 6 اور 6 اور 6 12 گگز بنائی ہوئی ہیں. ایز اے نیو سیلر جب آپ آتے ہو تو آپ صرف 7 گگز بنا سکتے ہو, 7 سے زیادہ گگ بنا نہیں سکتے. اور آپ جو ہے کسٹم آفر $20,000 تک شیئر کر سکتے ہو اور ایکسٹرا سروس گگ کے اوپر 5 10 یا $20 تک دے سکتے ہو. تو ایز اے نیو سیلر آپ کی اتنی کریڈیبلٹی نہیں ہوتی ہے, آپ کی کریڈیبلٹی کم ہوتی ہے. تو آپ کے پاس صرف اتنا اختیار ہوتا ہے کہ آپ 7 گگز بنائیں, آپ کے پاس زیادہ آرڈرز نہیں آتے, آپ کے پاس کم آرڈرز آتے ہیں. اچھا, جب آپ 2 مہینے ایز اے نیو سیلر کام کرتے ہو, ایکٹیو رہتے ہو فائیور کے اوپر, اور آپ ایٹ لیسٹ 10 آرڈرز پورے کرتے ہو, مطلب 10 آرڈرز آپ ڈیلیور کرتے ہو فائیور کے اوپر, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کرائٹیریا یہ ہے کہ آپ نے $400 کمائے, $400 آپ نے کمانا ہے فائیور سے, کہ $400 کے ورتھ کے آپ نے پروجیکٹس کیے, اور پھر آپ نے اپنی ریٹنگ جو ہے اوور آل وہ 4.7 رکھی. اس سے کم اگر آپ کی ریٹنگ ہوگی تو آپ لیول 1 میں نہیں جا سکتے. یہ اس کے کرائٹیریاز یہاں پہ مینشن ہے. اگر آپ یہ کرائٹیریا میچ کرتے ہیں تو فائیور جو ہے آپ کو لیول 1 سیلر ڈکلیئر کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یار اس بندے نے 10 آرڈرز ڈیلیور کر لیے ہیں, اس نے $400 کما لیے ہیں, اس کی ریٹنگ 4.7 ہے, اس نے ریسپانس ریٹ اچھا ہے, اس کی آرڈر کمپلیشن اچھا ہے, ٹائم پہ ڈیلیور کرتا ہے. اگر یہ ساری چیزیں آپ کرتے ہو تو فائیور آپ کو لیول 1 سیلر بنا دیتا ہے. پھر لیول 1 سیلر کے تھوڑی کریڈیبلٹی اس سے نیو سیلر سے زیادہ ہوتی ہے. اس میں آپ 10 گگز بنا سکتے ہو, اس میں آپ گگ ایکسٹرا بھی دے سکتے ہو, کسٹم آفر بھی دے سکتے ہو, بٹ آپ کا لیول جو ہوتا ہے وہ آپ یاد رکھیں وہ یہاں پہ لکھا ہوا ہوتا ہے. جیسے یہ ٹاپ ریٹڈ ہے, یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ لیول 2 ہے. اسی طرح اگر کوئی لیول 1 کا ہوگا تو وہ لیول 1 شو ہوگا, اگر کوئی لیول 0 ہوگا تو اس پہ کوئی بیج نہیں ہوگا. پھر اگر آپ
3 महीने फाइवर के ऊपर, सॉरी 4 महीने, 120 डेज आप फाइवर पे एक्टिव रहते हो और एटलीस्ट 50 ऑर्डर्स, 50 ऑर्डर्स अगर आप डिलीवर करते हो और एटलीस्ट $2000 कमाते हो, ये क्राइटेरियाज हैं इनके। और वही क्राइटेरिया है कि 4.7 से कम आपकी रेटिंग ना हो, 90% रिस्पॉन्स रेट, कंप्लीशन रेट, ऑन टाइम डिलीवरी, ब्ला ब्ला ब्ला। अगर ये क्राइटेरिया आप मीट करते हो तो फाइवर आपको लेवल 2 सेलर बना देता है। फाइवर कहता है कि यार ये बंदा लेवल 1 से भी अच्छा है, न्यू सेलर से भी अच्छा है, लेवल 1 से भी अच्छा है, तो फाइवर आपको लेवल 2 सेलर बना देता है। लेवल 2 सेलर होते हुए आप 20 गिग्स बना सकते हो। 20 गिग्स का मतलब यह है कि आप 20 सर्विसेज के ऊपर अनाउंसमेंट कर सकते हो कि मैं इतने 20 काम कर रहा हूं। अच्छा, बाय द वे आपको कभी करना नहीं चाहिए। हाँ, लेवल 2 में अगर आप थोड़ा बहुत कर भी लेते हैं तो स्टार्ट में आपको एक फील्ड टारगेट करनी चाहिए, वो उस पर हम आएंगे कि कैसे होता है। बट एज अ लेवल 2 सेलर आप 20 एक्टिव गिग्स बना सकते हो और आप जो है गिग एक्स्ट्रा और कस्टम ऑफर्स भी आप कर सकते हो। फिर इसके बाद एक क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया ये है कि आप 100 ऑर्डर्स पूरे कर लो और एटलीस्ट $20,000 कमा लो। आपने 20 ऑर्डर्स पूरे, 100 ऑर्डर्स पूरे कर लिए और $20,000 कमा लिए, बाकी जो आपकी क्राइटेरियाज हैं वो आपने मैच कर लिया, तो फिर आप एलिजिबल हो जाते हैं टॉप रेटेड के लिए, सेलेक्ट नहीं होते। न्यू सेलर से लेवल 1 पे आप ऑटोमेटिकली आते हैं। जब आप ये क्राइटेरिया मैच करते हैं तो 15 हर 15 को, जैसे आज 11 है तो 15 को एवेल्युएशन होती है। अगर आप ये क्राइटेरिया मीट करते हैं तो आप वो डायरेक्ट ऑटोमेटिकली आपको लेवल 1 बना देता है। अगर आप लेवल 2 का क्राइटेरिया मीट करते हैं तो 15 तारीख को वो आपको ऑटोमेटिकली लेवल 2 का सेलर बना देता है। लेकिन अगर आप टॉप रेटेड सेलर का क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं तो वो आपको ऑटोमेटिकली टॉप रेटेड सेलर नहीं बनाते। ये हैंड पिक्ड होते हैं। ये फ्लटर फाइवर की टीम बैठती है, वो देखती है कि यार वाकई ये बंदा चूज करने काबिल है कि नहीं है, तो वो चूज करती है, ये ऑटोमेटिक नहीं होती। तो इस वक्त हमारे पास जो है न्यू सेलर है, लेवल 1 सेलर है, लेवल 2 सेलर है और टॉप 4 लेवल्स हैं हमारे पास। इसके बाद एक लेवल और भी है, बट वो एज अ डिक्लेयर नहीं होता, लेकिन वो है जिसको हम सुपर सेलर कहते हैं। पाकिस्तान में आई गेस आलियान चौधरी जो है पाकिस्तान के सुपर सेलर हैं, बट वो ऐसा नहीं है कि वो एज अ बैज उसको डिस्प्ले कर सकते हैं या उसको एज अ बैज शो कर सकते हैं। बाकी मुझे आइडिया नहीं है, हो सकता है कोई हो, लेकिन पेशावर से जो है ये कशिफ ताज जो है ये TRS हैं। इसके अलावा और भी हैं, एतजाज हैं, वो भी हैं, और भी दोस्त हैं जो कि टॉप रेटेड सेलर्स हैं, लेकिन लेवल्स इस तरह से काम करते हैं। अच्छा सुमैया, आपको ऐप बनाने के लिए गिग की जरूरत नहीं है। गिग जो है, आप जब अपनी सर्विसेज को ऑफर करते हैं फ्रीलांसिंग में, उसके लिए आपको गिग चाहिए। ऐप तो आपको जरूर बनानी चाहिए, उस पर हम बात करते हैं कि वो कैसे होगा, उस पर मैं आपको थोड़ा सा गाइड करता हूँ। अख्तर अब्बास डिस्क्रिप्शन के बारे में बता दें। अच्छा ठीक है जी, मैं आपको डिस्क्रिप्शन के बारे में बता दूंगा। मंसूर, मैं आपको अपनी प्रोफाइल जो है मैं चले देखते हैं इस पे। मैं सोचता हूँ कि मैं आपको अपनी प्रोफाइल बता दूं कि नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा, देखते हैं। बट सिंपल ही है, जैसे औरों की प्रोफाइल्स हैं उस तरह से मेरी भी प्रोफाइल्स हैं। तो ये हमारे पास हो गया लेवल्स की बात। फाइवर कैसे काम करता है? फाइवर लेवल्स पे काम करता है, आपको लेवल्स देता है। आगे चलते हैं जी। हमारे पास दूसरा एक है जो बड़ा फ्रीलांस प्लेटफॉर्म है, अपवर्क है। अपवर्क हमारे पास एक बड़ा फाइवर के बाद जो है दूसरा प्लेटफॉर्म है, और मैं खुद प्रेफर करता हूं अपवर्क, लेकिन मैं इनिशियली आप में से किसी को नहीं सजेस्ट करता कि अपवर्क पे जाएं, क्योंकि अपवर्क में कंपटीशन थोड़ा टफ होता है, वहां पे लेवल थोड़ा हाई होता है। फाइवर पे बिगिनर्स को मैं ऑलवेज प्रेफर करता हूं कि अगर आप बिगिनर हैं तो आप फाइवर पे रहें, अपवर्क पे इतनी जल्दी ना जाएं। फाइवर पे काम करें, चीज़ों को बिल्ड करें, चीज़ों को अपनी क्रेडिबिलिटी क्रिएट करें, अच्छा पोर्टफोलियो बनाएं, कम्युनिकेशन इंप्रूव करें, फिर जो है आप अपवर्क पे जाएं, क्योंकि अपवर्क ज़्यादा प्रोफेशनल है। तो इस वजह से अपवर्क में होता ऐसे है कि अपवर्क में जब बायर आता है जिसने काम करवाना होता है, वो रिक्वेस्ट प्लेस करता है, वो एक अनाउंसमेंट करता है। अपवर्क में हम ये यूजर अनाउंसमेंट नहीं करते। अभी वो सीन भी अपवर्क में आ गया है, लेकिन मैं आपको अपवर्क का जो स्टैंडर्ड बता रहा हूँ, अपवर्क का स्टैंडर्ड ये है कि एक बंदा है, उसने ऐप बनानी है,
تو وہ آتا ہے اور وہ وہاں پہ پوسٹ کرتا ہے کہ بھائی مجھے ایک ایپ چاہیے جس میں چیٹنگ سسٹم ہو، جس میں یہ ہو، جس میں شاپ ہو، وہ ساری ریکوائرمنٹس وہاں پہ ڈسپلے کرتا ہے. جب یہ ساری چیزیں کر لیتا ہے تو جو فری لانسرز ہوتے ہیں اس کو ان کی ریکویسٹ دکھ رہی ہوتی ہے. جب آپ اپ ورک پہ کام کریں گے تو اس میں آپ کو دیکھیں گے کہ وہاں پہ آپ کو بائرز کی ریکویسٹ دکھ رہی ہوں گی. پھر آپ جا کے اس پہ پروپوزل جمع کریں گے، اس پہ بڈ کریں گے. پروپوزل جمع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی میں نے ایک ایپ بنانی ہے جس میں چیٹ سسٹم ہو، جس میں شاپ ہو، جس میں گروپس ہو. ٹھیک ہے، وہ پوسٹ کرتا ہے. پھر جو فری لانسرز ہوتے ہیں یا جو سیلرز ہوتے ہیں یا جو سروس پرووائڈرز ہوتے ہیں یا آپ یا مجھ جیسے لوگ، ہم جا کے وہاں پہ بڈ کرتے ہیں. ہم جا کے اسے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی میں نے آپ کا ریکویسٹ دیکھ لی، میں اس کو سمجھ گیا، میں آپ کو یہ بنا کے دوں گا، اتنے پیسے لوں گا، اتنے ٹائم میں بنا کے دوں گا، اس طرح سے بنا کے دوں گا. تو اینڈ آف دا گیم جو ہے، وہ جو سیلر ہوتا ہے، یہ سوری بائر ہوتا ہے، جس نے وہ پروجیکٹ کروانا ہوتا ہے، اس کے پاس 50-100 پروپوزلز آ جاتے ہیں. اس میں اس کو دکھ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ ایسے کروں گا، یہ بندہ کہہ رہا ہے ایسے کروں گا، یہ بندہ کہہ رہا ہے ایسے کروں گا. تو پھر وہ وہاں سے چوز کرتا ہے کسی ایک کو. فائیور اور اپ ورک کا ڈفرنس جو ہے وہ یہ ہے کہ فائیور میں آپ اناؤنس کرتے ہیں کہ جی میں یہ کام کر سکتا ہوں، لوگ آپ کے پاس آتے ہیں. اپ ورک میں ایسا نہیں ہے، لوگ آتے ہیں، وہ اناؤنس کرتے ہیں کہ جی یہ چیزیں مجھے چاہیے. پھر جو ہے فری لانسرز جو ہیں وہ جا کے اس پہ بڈ کرتے ہیں. اس کو بڈنگ کہتے ہیں. فری لانسر جا کے اس پہ بڈ کرتا ہے کہ جی ٹھیک ہے میں آپ کے لیے یہ کام کروں گا، اتنے پیسے لوں گا، ایسے 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 ہوگا. یہ ساری چیزیں اس میں مینشن ہوتی ہیں پروپوزل میں. اس کو پروپوزل ہوتا ہے، اس میں مینشن ہوتی ہیں، اور اس میں جو ہے آپ ساری چیزیں مینشن کر کے وہاں سے آپ پروجیکٹ کو گین کر سکتے ہیں. اچھا، ابھی ریسنٹلی اپ ورک نے بھی پروجیکٹ کیٹالاگ کے نام سے ایک سیکشن جو ہے وہ پروموٹ کیا اور اس کو ریلیز کیا. وہ ایسا ہی ہے جیسے فائیور ہے. جیسے فائیور میں گگز بنتی ہیں، جو فری لانسر ہیں وہ اپنی سروسز کو اناؤنس کر سکتے ہیں. اب بھی اس ٹائم پہ آپ اپ ورک پہ وہ بھی کر سکتے ہیں. آئی ایم ناٹ شیور کہ یہ سب کے لیے اوپن ہے کہ نہیں ہے، بٹ کیونکہ مجھے ارلی ایکسیس ملا تھا اس کا، اس میں یہ ہے کہ جیسے ہم فائیور پہ گگ بناتے ہیں، وہاں پہ ہم پروجیکٹ کیٹالاگ میں اپنے پروجیکٹ کو وہ کر سکتے ہیں، پلیس کرتے ہیں کہ بھائی میں یہ چیز بنا سکتا ہوں، اتنے پیسے لوں گا. اپ ورک اس طرح سے کام بھی کرتا ہے. تیسری جو ہے اپ ورک کا ایک ٹیلنٹ اسکاؤٹ ہوتا ہے. وہ یہ اپ ورک کی مجھے بہت اسپیشل چیز لگتی ہے، جو کہ فائیور میں آئی گیس فائیور اس کے الٹرنیٹ اور آپشن دے رہا ہے. بٹ جب آپ اپ ورک پہ ٹاپ ریٹڈ سیلر بنتے ہیں، جو کہ آپ اپ ورک پہ بن سکتے ہیں اگر آپ اچھی سروسز پرووائڈ کریں، اچھا کام کریں، تو آپ اپ ورک پہ ٹاپ ریٹڈ سیلر آسانی سے بن سکتے ہیں. بالفرض شرط یہی ہے کہ آپ اچھا کام کریں، بہتر کام کریں، کلائنٹ سے لانگ ٹرم کام کریں، آپ آسانی سے بن سکتے ہیں. تو جب آپ ٹاپ ریٹڈ بنتے ہیں، مجھے اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ سب کے لیے اوپن ہے کہ نہیں ہے، بٹ مجھے تو اس کی صبح ہی ای میل آئی تھی. اپ ورک ٹیلنٹ اسکاؤٹ، اس میں ہوتا کیا ہے؟ اس میں اپ ورک کے لوگ، اپ ورک کی کمپنی کے بندے وہ آفر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھائی تم ڈیولپر ہو، تم فری لانسر ہو، تم کچھ نہ کرو، نہ تم پروجیکٹس پہ بڈ کرو، نہ تم جو ہے پروجیکٹس پہ وہ کرو، کچھ نہ کرو، تم بیٹھ کے اپنا کام کرو. تمہارے لیے تم مجھے اپنی اسپیشلٹیز بتاؤ، کیا کیا کر سکتے ہو، تمہارے لیے کام میں لے کر آؤں گا. یہ اپ ورک کی ٹیم. اور ریسنٹلی مجھے ایک پروجیکٹ بھی ادھر سے آفر ہوا تھا کہ وہاں سے اس کی ٹیم نے، ایک بندہ جو تھا اس نے پروجیکٹ اس کو کام کروانا تھا، تو وہ اپ ورک کی ٹیم کے ساتھ کنیکٹ ہوا، تو اپ ورک کی ٹیم نے مجھے ریفر کیا کہ یار آپ اس بندے کے کام کریں. تو یہ اپ ورک ٹیلنٹ اسکاؤٹ جو ہے یہ اس طرح سے کام کرتا ہے کہ آپ کو کہیں بڈنگ کی ضرورت نہیں ہے، کہیں گگز بنانے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں پہ پروپوزلز لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. بٹ یہ انیشیلی نہیں ہوتا، جب آپ اپنا لیول بلڈ کر لیتے ہیں تو پھر آپ یہ چیز کر سکتے ہیں. یہ اپ ورک ٹیلنٹ اسکاؤٹ ایسے کام کرتا ہے. اچھا، اس میں جو ہے پیمنٹس کیسے ملتی ہیں آپ کو؟ اس کی پیمنٹ جو ہے اپ ورک آپ کو ڈائریکٹ بینک ٹرانسفر کرتا ہے. آپ اس میں اپنے بینک ڈیٹیل دیتے ہیں تو آپ کو ڈائریکٹ بینک ٹرانسفر کر دیتا ہے. اور یا جو ہے آپ جو ہے اپ ورک سے پیمنٹ جو ہے پائونیئر کے تھرو بھی نکال سکتے ہیں، آپ اپنی پیمنٹس کو پائونیئر پہ بیچ سکتے ہیں. تو یہ ڈفرنس ہو گیا اپ ورک کا اور فائیور کا. اگر یہاں پہ کسی کا کوسچن ہے تو بتائیں جی جلدی سے.
अच्छा सुमैया जावेद, सॉरी मोहम्मद, मैं उसको पहले रिस्पॉन्ड कर दूं। अगर आपका फाइवर एज अ डेवलपर वो स्टार्ट करेंगे वो ये यूज कर सकते हैं प्लीज वाला आपको क्लियर। अच्छा सुमैया जावेद, टोटली आप पे डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है। आप पुराने अकाउंट भी यूज कर सकते हैं। मैं इस टाइम पे अपना 2016 का एक अकाउंट यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मैं 2016 में फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी। अपना अकाउंट फाइवर पे स्टार्ट किया, लेवल 1 पे लेके गया, लेकिन फिर और कमिटमेंट्स और चीज़ों की वजह से, क्योंकि मुझे आईटी सर्विसेज में काम उस टाइम पे नहीं करना था, तो मैंने वो उसको यूज़ करना छोड़ दिया। फिर जब मैंने एंटोनेक्स हमने स्टार्ट किया, तो हमने नया अकाउंट क्रिएट किया और वो काफ़ी अच्छा चला, लेकिन वो कुछ इश्यूज़ की वजह से जो है वो ब्लॉक हो गया। तो फिर दोबारा जो है हम एज अ कंपनी जो है मेरे अकाउंट पर शिफ्ट हो गए। तो मतलब हम पुराना अकाउंट यूज़ कर रहे हैं और वो एक्टिवली काम कर रहा है। आप बिल्कुल पुराने अकाउंट को भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, और मोहम्मद आपका कोई सवाल था, आप पूछ सकते हैं जी मोहम्मद। अच्छा अच्छा, अपवर्क जो है इस टाइम पे वो उसकी थोड़ी सिक्योरिटी और प्राइवेसी और वो क्वालिटी को बरकरार रखने के लिए वो नई रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है इस टाइम पे, अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं। बट ऐसा है कि आप अपवर्क में कोई ऐसी फील्ड देखें जो जिसमें डेवलपर्स कम हो। मैं आपको सजेस्ट कर देता हूँ, गेम डेवलपमेंट के नाम से प्रोफाइल बनाएं आप, इनिशियल प्रोफाइल, क्योंकि अपवर्क पे आप प्रोफाइल बनाते हैं, अप्रूवल के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। अप्रूवल पे जब जाते हैं तो वहां पे जो है वहां से आप जो है उसको टाइम लगता है और वो अप्रूव एक्सेप्ट या रिजेक्ट होके आ जाती है। बट गेम डेवलपमेंट एक फील्ड है जिस पे अगर आप बनाते हैं तो आपका एक्सेप्ट हो जाता है। मैंने अपना अकाउंट जो है, मुझे याद है तकरीबन साल डेढ़ पहले बनाया था, तो मैंने गेम डेवलपमेंट के नाम से बनाया था, तो अप्रूव हो गया था। वरना आप गूगल में सर्च करें तो आपको कुछ इस तरह के कीवर्ड्स और वो डिस्क्रिप्शंस मिल जाती हैं जिस पे आप अपवर्क का अकाउंट बनाए तो आपका अप्रूव हो जाता है और उसके बाद आप उसको चेंज कर सकते हैं। अच्छा सुमैया, आप अपवर्क पे जब जाते हैं तो वहां पे आपको डायरेक्टली शो होती हैं, वहां पे आपको सर्च भी कर सकते हैं लेकिन आपको डायरेक्टली भी शो होती हैं। फाइवर पे आपको सिर्फ अपनी गिग देखनी है, क्योंकि आप उस पे फाइवर पे तो आपको अपनी गिग को, मतलब आपने अनाउंसमेंट को क्या करना है। फाइवर पे जो बायर रिक्वेस्ट का ऑप्शन है वो आपके पास होता है। आप यहाँ ऊपर टॉप पे जाते हैं तो यहाँ से आप डाउन पे क्लिक करते हैं, कनेक्ट पे के क्या ऑप्शन है, वहां से आप बायर रिक्वेस्ट पे जा सकते हैं। बट आपको अपनी जो है गिग्स देखने की जरूरत तो नहीं है। आप बायर्स को आपकी गिग दिखे, ये जरूरी है। अगर बायर्स को आपकी गिग दिख रही है तो आपको काम मिलेगा, आप अपनी गिग देखें तो उससे तो आपको काम नहीं मिलेगा। तो ये जो था, मैंने आपको डिफरेंस समझा दिया कि अपवर्क का और फाइवर का कि ये डिफरेंस है। इसके अलावा मैंने आपको जो प्लेटफॉर्म्स बताए थे जिसमें पीपल पर आर था या फ्रीलांसर था, इसके अलावा जो है काफ़ी प्लेटफॉर्म्स हैं, उस पर अगर आप जाएं तो वो ज़्यादातर वर्क करते हैं अपवर्क की तरह। एक चीज अपने जहन में रखें कि आप अपने आप को लिमिटेड ना रखें। स्टार्ट लें फाइवर से, फाइवर से जाएं अपवर्क पे, अपवर्क के बाद एक और प्लेटफॉर्म है जिसपे आप अगर अपवर्क पे 3 4 5 साल अच्छा काम कर लें तो उसके बाद एक प्लेटफॉर्म है, वो मैं सजेस्ट करता हूँ टॉप टेल के नाम से। टॉप टेल, TOPTAL, टॉप टैलेंट से निकला हुआ है। बट उसका प्रोसेस बहुत लंबा है, वो आपको एटलीस्ट उसके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से गुजरने के लिए 6 महीने आपको लग जाते हैं। तो मैं उस पर मैंने स्टार्ट किया था, फिर मैंने छोड़ दिया। मेरा प्लान है कि उसको मैं दोबारा से स्टार्ट करूं, क्योंकि वो टॉप प्लेटफॉर्म है। उस पर अगर आप चले गए तो आपको हाई प्राइस, हाईली बजट, हाई प्राइस के प्रोजेक्ट आपको आसानी से मिल सकते हैं। तो स्टार्ट आप फाइवर से करें, फिर आप अपवर्क पे शिफ्ट हो। मेरा जो आपको मशवरा होगा जो है, फिर उसके बाद जो है 3 4 साल उस पर अगर आप अच्छा काम करते हैं तो फिर आप टॉप 10 और इस तरह की चीज़ों पे शिफ्ट हो सकते हैं। अच्छा, मैं आपको इसमें डेमो नहीं दूंगा कि अपवर्क फाइवर अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप एक लैपटॉप से या एक लैपटॉप से आप एक से ज़्यादा फाइवर अकाउंट क्रिएट करते हैं और फाइवर जो है वो आपको बैन भी कर सकता है। तो इसका जो है प्रोसेस बहुत इजी है। आप गूगल की से, यूट्यूब से कुछ शॉर्ट वीडियो भी देख के कर सकते हैं। बाकी फुल डिटेल्ड है, आप उसको प्रोसेस को फॉलो करें तो वो आपको साथ साथ दिखता जाएगा। fiverr.com पे जाएं, अपना अकाउंट क्रिएट करें, अपनी अकाउंट इमेज ऐड करें जो आपको मैंने दिखाई, टैगलाइन ऐड करें, प्रोफाइल डिस्क्रिप्शंस ऐड करें।
اور پھر جو ہے گگز ایڈ کریں، لنکڈ اکاؤنٹس ایڈ کریں، ایجوکیشن ایڈ کریں، سرٹیفکیشن ایڈ کریں. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے یہ ہے. تو آپ کے پاس اسی طرح کا جو ہے جیسے کاشف تاج کی پروفائل دکھ رہی ہے، اسی طرح سے آپ کے پاس پروفائل دکھے گی. آپ یہاں پر کلک کر کے امیج ایڈ کر سکیں گے. اس کو کلک کر کے آپ ادھر یہ جو ٹیگ لائن ہے اس کو ایڈٹ کر سکیں گے. اس کے علاوہ یہ یہاں پر آپ کو ایڈٹ آپشن دکھے گا، وہاں سے یہ اپنی ڈسکرپشن ایڈ کر سکیں گے اور اس میں آپ اپنی ڈسکرپشن لکھیں گے. اور اس ڈسکرپشن کو آپ کیسے لکھ سکتے ہیں اس کے لیے ملٹیپل ٹیکنیک ہے. میں جو یوزولی ٹیکنیک یوز کرتا ہوں وہ میں آپ کو نیکسٹ سلائیڈ میں دکھاؤں گا. پھر آپ اپنے فیس بک اور یہ اکاؤنٹس ایڈ کریں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے، یہ آپ کے کلائنٹ کو دکھتے نہیں ہیں کہ آپ کا فیس بک اکاؤنٹ ہے، گوگل ہے، واٹ ایور، بٹ اس سے جب کلائنٹ آتا ہے تو وہ جب آپ کے لنک اکاؤنٹ دیکھتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ یار یہ بندہ سوشل بندہ ہے، یہ بندہ کام کا واقعی کوئی بندہ ہے، کوئی ایرا غیرہ نہیں ہے. یہاں پہ آپ اپنی سکلز کو مینشن کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ اپنی ایجوکیشن مینشن کر سکتے ہیں کہ یار یہ میری ایجوکیشن ہے، میں نے یہ چیزیں یہ کی ہیں. تو اس طرح سے آپ جو ہے اپ ورک فائیور کی پروفائل کریٹ کر سکتے ہیں. پھر جب آپ جائیں گے آپ کے پاس آپشن آئے گا گگ کا، تو اس میں جو ہے آپ گگ ٹائٹل ڈیفائن کرتے ہیں، پھر اس میں کیٹیگری سلیکٹ کرتے ہیں اور پھر اس میں ٹیگ سلیکٹ کرتے ہیں. اس کے لیے جو ہے میں آپ کو سب سے آسان حل جو ہے وہ بتا دوں کہ آپ جو ہے سرچ کریں، جائیں فائیور پہ سرچ کریں کچھ لوگوں کی. مثال کے طور پر اگر آپ نے اینڈرائڈ اور آئی او ایس کی ایپس بنانی ہے تو فائیور پہ جائیں اور اینڈرائڈ آئی او ایس ایپس لکھیں. ٹھیک ہے، لیٹ سپوز اگر آپ نے اینڈرائڈ اور آئی او ایس ڈیولپمنٹ، یہ جو ٹاپ کی جو ہیں گگز ہیں ان کو اوپن کریں اور ان کو انڈرسٹینڈ کریں. انہوں نے کیا کیا چیزیں مینشن کی ہوئی ہیں، کیا کیا چیزیں لکھی ہوئی ہیں اور انہوں نے کیسے اپنے آپ کو ریپرزینٹ کیا ہوا ہے. ان چیزوں کو اسٹڈی کریں اور اس سے پھر اپنے جو ہے ٹیگز بنائیں، اپنے کیٹیگریز نکالیں. اچھا ایک بات میں بالکل جو ہے آپ کو بتا دوں، فائیور اس چیز کے بہت سخت خلاف ہے. اگر آپ سب کا موسٹلی لوگ کرتے ہیں گگ، جی یہ مثال کے طور پر جی یہ کاشف کی گگ ہے، یہ مثال کے طور پر یہ کاشف کی گگ ہے اور اس پہ جی اس پہ 250 تو ریٹنگز آئے ہوئے ہیں، اس نے ہنڈریڈز آف آرڈر کیے ہیں. یہ جی یہاں سے اٹھایا کاپی اور پیسٹ. اگر آپ یہ کریں گے تو کاشف جو ہے یہ ٹاپ ریٹڈ سیلر ہے. فائیور اس کو کچھ نہیں کہتا، اس کو بہت آسانی سے نہیں پکڑتا. آپ کو بہت آسانی سے پکڑے گا کہ بھئی تم نے تو 100% کاپی کی ہوئی ہے، وہ آپ کی گگ ڈائریکٹلی ڈیلیٹ کر دے گا. اچھا گگ کی جو امیج ہوگی وہ بھی آپ کی اپنی، دیکھیں جیسے کاشف نے بنائی ہے، اس میں اپنی پکچر ڈالی ہے، کاشف نے اپنی بنائی ہوئی. کہیں سے اگر آپ گوگل سے گگ کی امیج اٹھائیں گے، گوگل جو ہے آپ کی گگ ڈیلیٹ کر دے گا کہ بھئی تم نے تو گوگل کی امیج اٹھائی ہوئی ہے. تو جب بھی آپ فائیور پہ کام کریں، فائیور جو ہے اس پہ بہت اسٹرکٹ ہے. اس میں جتنی بھی چیزیں لکھیں بالکل آپ کاشف کی گگ کو اسٹڈی کریں، اپنے الفاظ میں لکھیں نا یہ چیزیں. ضروری نہیں ہے، میں بھی جو ہے میں کوئی مجھے الہام نہیں ہوتا، نہ مجھے وہی آتی ہے کہ بھئی ڈسکرپشن میں کیا لکھنا ہے. میں بھی جاتا ہوں ریسرچ کرتا ہوں کہ یار انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے، اس کو پھر میں اپنے الفاظ میں ریپرزینٹ کرتا ہوں. پھر ان کے پرائسنگ پیکیجز کو بھی آپ اپنے طریقے سے ڈیفائن کریں. یہ ایف اے کیوز ہیں، اس کو بھی آپ ڈیفائن کریں. اور یہ جو آپ کے پاس نیچے آ رہے ہیں یہ ٹیگز ہوتے ہیں، ٹیگز بھی آپ لکھیں. بٹ ایگزیکٹ اگر آپ نے کاپی پیسٹ کیا تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے. پھر اگر آپ نے آئے میرے پاس اور مجھے کہا کہ جی میری گگ ڈیلیٹ ہو گئی ہے، تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی فائیور جو ہے وہ بہت سخت ہے. تو میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ جب آپ فائیور پہ سائن اپ کرتے ہیں تو فائیور آپ کو کہتا ہے کہ بھئی تم نے میری یہ باتیں ماننی ہے. آپ کہتے ہو جی میں ایگری ہوں، جی مانتا ہوں آپ کی بات. تو جب آپ ایگری کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ نے اس کے ساتھ وعدہ کیا، اور پھر جب آپ اس کے خلاف جاتے ہیں، آپ اس میں غلط کام کرتے ہیں، آپ اس میں چیزوں کو کاپی پیسٹ کرتے ہیں، تو فائیور کے پاس پورا حق ہے، وہ آپ کو بین کرے گا. میں یہ نہیں کہتا کہ فائیور جو ہے وہ بائسڈ نہیں ہے، فائیور جو ہے وہ غلط ڈیسیجن نہیں لیتا. وہ بالکل جی دودھ کا دھلا ہوا ہے. بالکل فائیور بھی کرتا ہے، اکاؤنٹس بلا وجہ بلاک کر دیتا ہے. بٹ آپ پہ یہ ایک اس کا فرض ہے کہ جب آپ کو وہ کہتا ہے کہ جی فیئر رہو تو فیئر رہو. ہمارا ایک اکاؤنٹ تھا $1000 کا، اس پہ ہم نے بزنس کیا، اس کے اچھے ریویوز تھے، فائیور نے بند کر دیا. ٹھیک ہے یار، بند ہو گیا. دوسرا اکاؤنٹ چلا لیا، وہ چل رہا ہے. ایسا نہیں ہے، ہمارے لوگ یہ ہوتے ہیں کہ وہ ان کا ایک اکاؤنٹ بند ہو جاتا ہے تو وہ رونے لگ جاتے ہیں. بھائی غلطی کیوں کی؟ پہلی بات اگر غلطی کی ہے تو پھر اکاؤنٹ بند ہونے کے لیے تیار رہو نا یار.
اور اگر اکاؤنٹ بند ہونے کے تیار نہیں ہو تو پھر غلطی نہ کرو، پھر بولو جی غلطی نہیں کرنی، جیسے فائور کہے گا ویسے کروں گا. تو اس لیے کاپی پیسٹ کبھی نہ کریں، چیزوں کو کہیں سے ڈائریکٹلی نہ اٹھائیں. آپ اپنی پرائسنگ اور پیکیجز کو ڈیفائن کریں، ڈسکرپشن کو ڈیفائن کریں، ایف اے کیوز لکھیں، ایف اے کیوز اس کے آپ کوسچن اور آنسر دونوں لکھیں گے. ریکوائرمنٹس ڈیفائن کریں کہ بھائی جب ایک بندہ آپ کے پاس آتا ہے وہ آرڈر پلیس کرتا ہے تو آپ سے کیا مانگتا ہے کہ بھائی مجھے کیا دو گے، اس کو بولو میں آپ کو یہ سروسز دوں گا، ایسے دوں گا. آپ امیجز ایڈ کریں، ایٹ لیسٹ آپ کی 3 امیجز ہونی چاہیے. اگر آپ اپنی ویڈیو ایڈ کر دیتے ہیں بہت بیسٹ ہے. اگر آپ فائبر کی گگ بناتے ہیں اور اس میں اپنی ویڈیو ایڈ کر دیتے ہیں کہ بھائی میں یہ سروسز ایسے آفر کروں گا تو وہ کافی بہتر ہے، آپ اس کو بھی کر سکتے ہیں. اچھا تو یہ ہو گیا فائبر کے گگ آپ اس طرح سے بنائیں گے، اس میں یہ چیزیں آپ سے ریکوائرڈ ہوں گی. یہاں تک اگر کسی کا کوسچن ہے تو پوچھیں جی، پوچھ سکتے ہیں. کوئی سوال ہو، کوئی کنفیوژن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. کسی کا کوئی سوال نہیں ہے؟ چلیں جی، تھینک یو. آگے بڑھتے ہیں. اچھا گگ کی ڈسکرپشن کیسے لکھنی چاہیے؟ گیو می اے منٹ پلیز گائز. اوکے اچھا، مختلف ٹیکنیکس ہیں. یہ ایک ٹیکنیک ہے جو ہمارے ایک استاد تھے جن سے میں نے بھی سیکھا تھا فری لانسنگ پہ، فائبر پہ آنا میں نے ان سے سیکھا تھا. اسامہ ارشد ان کا نام ہے، لاہور میں ہوتے ہیں وہ. فائبر پہ کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں اور اس سے میں نے سیکھا تھا کہ آپ گگ ڈسکرپشن کو کیسے ایکسپلین کرتے ہو. تو یہ جو گگ ڈسکرپشن آپ کی ہوتی ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی کلائنٹ آتا ہے تو وہ آپ کی گگ ڈسکرپشن کو پڑھتا ہے اور یہیں سے وہ اپنا ڈیسیجن بنا لیتا ہے کہ یار اس بندے کے ساتھ میں نے کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا. تو اس کے جو اسٹریٹجی ہے وہ مطلب جو میں پرسنلی بھی یوز کرتا ہوں، میں ریکمینڈ بھی کرتا ہوں کہ آپ اپنی ڈسکرپشن کو ایسے لکھیں کہ کلائنٹ کا مسئلہ بیان کریں. آپ کے پاس اگر ایک کلائنٹ آ رہا ہے تو اس نے ایک ایپ بنانی ہے، چاہے وہ اینڈرائڈ ہے، آئی او ایس ہے، فلٹر ہے. اس کا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ایپ چاہیے. تو آپ لکھو اوپر کہ یار مجھے لگتا ہے یا میرے خیال سے کیا آپ کو یہ مسئلہ ہے، اس سے پوچھو. پھر آپ اس کو اپنا سولوشن بتائیں، اس کو سولوشن بتائیں کہ بھائی تمہارا یہ اگر مسئلہ ہے تو اس کا حل میرے پاس یہ ہے. اور پھر اس کو کال ٹو ایکشن دیں. کال ٹو ایکشن کہتے ہیں مارکیٹنگ کے ٹرم ہے جس میں آپ کسی بندے کو ڈائریکٹ ہوک کر دیتے ہو. مثال کے طور پر اپنی گگ ڈسکرپشن کو اس طرح سے ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ اگر آپ ایک اینڈرائڈ ایپ کے لیے گگ بنا رہے ہیں تو آپ اوپر لکھیں کہ بھائی کیا آپ کو اینڈرائڈ ایپ بنوانی ہے، کیا آپ اپنے بزنس کو ڈیجیٹائز کرنے کے لیے اینڈرائڈ ایپ چاہتے ہیں، کیا آپ اپنے کام کے لیے ایک بہترین اینڈرائڈ اپلیکیشن چاہتے ہیں. تو یہ ایک سوال آپ نے ڈال دیا. تو جب یہ سوال آپ اوپر ڈالیں گے اور وہ سوال کلائنٹ آ کے دیکھے گا تو وہ انڈرسٹینڈ کرے گا کہ یار یہ بندہ میرے سوال کر رہا ہے، یہ میرے مسئلے کو سمجھ رہا ہے. اور پھر اس کو سلوشن بتائیں کہ اگر ہاں تمہیں ایپ چاہیے تو میں بندہ ہوں، میں فلاں بندہ ہوں، میں نے جو ہے یو این ڈی پی کا کورس کیا ہوا ہے، میں سرٹیفیکیشن کی ہوئی ہے، میرے پاس یہ ہے، میں پہلے اتنی ایپس بنا چکا ہوں اور میں اس طرح سے ایک بہترین ایپ تمہارے لیے بنا سکتا ہوں. تو آپ نے کلائنٹ کا ایک مسئلہ، اس کا پرابلم ایکسپلین کیا اور پھر اسی پرابلم کا آپ نے خود سلوشن دیا کلائنٹ کو. تو وہ کلائنٹ دیکھتا ہے کہ یار یہ تو میرا مسئلہ، میرے مسئلے کی بات کر رہا ہے اور میرے مسئلے کا حل مجھے ایسے دے رہا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ نے اسے کال ٹو ایکشن میں ہک کر دیا کہ یار اگر تم انٹرسٹڈ ہو تو آؤ بات کرتے ہیں، آؤ میں تمہیں فری ایڈوائس دے دیتا ہوں، آؤ میں تمہیں فری میں جو ہے اپنی ان پٹ دے دوں گا کہ یار اس ایپلیکیشن کا کیسے کر، آؤ میں تمہیں فری میں کمپلیٹ پلان بنا کے دے دوں گا کہ یہ ایپ کیسے کام کرے گی. فائبر میں اگر آپ نے کلائنٹ کو خوش کرنا ہے، کلائنٹ سے اچھے ریویوز لینے ہیں تو ایسا نہ کریں کہ یار بس میری بات ہوئی تھی جی، میں نے
10 تک گنتی پڑھنی ہے تو میں 10 سے 11 نہیں کروں گا, نہیں. ہمیشہ جب آپ کوشش کریں گے کہ میں کلائنٹ کو ایکسٹرا دوں تو وہ اس کو پریز کرے گا. اور فائبر میں آپشن ہوتا ہے ٹپ کا, وہ آپ کو ٹپ بھی دے گا. میرے اکثر پروجیکٹس تھے, آرڈر اتنا نہیں ہوتا تھا, اس پہ ٹپ اس سے زیادہ مل جاتی تھی. اکثر پروجیکٹس میں ہمارے ساتھ ایسے ہوتا ہے. جب آپ کے پاس ایک بندہ آتا ہے, اس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ میں نے ایپ جو ہے $100 میں, لیٹ سپوز ایگزامپل میں دیتا ہوں, $100 میں بنانی ہے, تو اس بندے کو اگر پتا ہے کہ یار ایپ کی قیمت $100 نہیں ہے, لیکن یہ بندہ اس وقت نیو سیلر ہے, یہ $100 میں مجھے بنا کے دے رہا ہے. اکثر ہوتا ہے کہ آپ کو $100 میں جب آپ اسے ایپ بنا کے دیتے ہو تو وہ آپ کو $500 $800 ٹپ دے دیتا ہے. ایسے بھی ہوتا ہے, لیکن یہ بہت کم ہوتا ہے. اب یہ نہ ہو کہ آپ سب کے سب یہ ایکسپیکٹ کرنے بیٹھ جائیں کہ جو ہے ہمیں آسانی سے ٹپ ملتی رہے گی. اگر آپ کو اچھے کلائنٹ ملتے ہیں, آپ ان کو اچھا ڈیلیور کرتے ہیں, تو آپ کو فائور پہ بہت بینیفٹس ہیں. تو آپ اپنی گگ ڈسکرپشن کو اس طرح سے لکھیں کہ آپ ایک کوسچن ریز کریں. یہ دیکھیں کاشف نے بھی یہ چیز فالو کی ہوئی ہے. Are you looking to digitize your business or have an innovation idea for a mobile app? If yes, my team and I welcome you to our gig. کہ بھائی آپ اپنے بزنس کو ڈیجیٹائز کر رہے ہو, کیا آپ کے پاس کوئی انوویٹو آئیڈیا ہے؟ اگر ہاں تو میں آ جاؤ جی, آپ میرے پاس آئے ہو, بہت اچھا ہے. پھر اس کو بتاتا ہے کہ میں ایوارڈ ونر ڈیولپر ہوں, میں اس ایجنسی کا یہ ہوں. یہاں پہ کاشف اس کو اپنی اسٹرینتھ بتا رہا ہے. جب ایک بندہ آ کے پڑھے گا کہ بھئی یہ ایک ایوارڈ وننگ ڈیولپر ہے, ٹاپ ریٹڈ فریلانسر ہے, کو فاؤنڈر ہے ایک ڈیجیٹل لیڈنگ ایجنسی کا, 7 سال سے کام کر رہا ہے, UNDP کے ساتھ کام کیا ہے, گورنمنٹ آف آسٹریلیا کے ساتھ کام کیا ہے, پاکستان کے ساتھ کام کیا, اٹ میکس ہم ویری کریڈیبل. وہ اس کی اسٹرینتھ بنا رہا ہے. پھر اسے کہتا ہے کہ بھائی تم مجھ سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہو, تو کلائنٹ کہتا ہے کہ بھائی یہی تو میری ایکسپیکٹیشنز ہیں. سو ہی از ہوکڈ. اور یہ کہتا ہے کہ اگر تمہاری کوئی ریکوائرمنٹس, اگر تمہارے پاس ریکوائرمنٹس نہیں ہیں تو ریچ آؤٹ کرو, کنسلٹیشن کرتے ہیں, ہم تمہاری کنسلٹیشن کریں گے, تمہیں ریکوائرمنٹس بنا کے دیتے ہیں, تمہاری ریکوائرمنٹس ڈاکومنٹ بنا کے دیتے ہیں. تو اس طرح سے آپ فائور پہ جب بھی اپنی ڈسکرپشن لکھیں تو اس کو اسی طرح سے ایکسپلین کریں. ٹھیک ہے, یہاں تک اگر کسی کا کوئی کوشچن ہے تو پوچھیں, آگے چلتے ہیں. کام ہمارے پاس کافی ہے, ٹائم ہمارے پاس کم ہے. ہلو سر. جی عبد الودود. سر یہ پرائسز کے بارے میں مطلب تھوڑا سا بتاؤ. مطلب ہم ایز اے نیو ڈیولپر جوائن کرتے فائور کو, تو یہ پرائسز ہم سیم رکھتے ہیں یا اس کو مطلب ان پرائسز سے کم رکھنا چاہیے؟ اچھا, ایک چیز تو یہ آپ کے ذہن میں بالکل ہونی چاہیے کہ اگر آپ ایز اے نیو سیلر آتے ہیں تو آپ کو اپنی پرائس کم رکھنی ہے. یہ بالکل نہیں کرنا کہ مطلب آپ جتنا ٹاپ ریٹ چارج کر رہے ہیں اتنا آپ چارج کریں. اگر ایک بندہ $10,000 کی ایپ بنا رہا ہے تو وہ ٹاپ ریٹ کے پاس کیوں نہ جائے, وہ نیو سیلر کے پاس کیوں آتا ہے؟ ایک چیز تو یہ کلیئر ہے کہ اپنی پرائسز کم رکھنی ہے. اب دوسری جو اسٹریٹجی ہے وہ اس پہ آپ لوگ خود ڈیسائیڈ کریں. 2 اسٹریٹجیز ہوتی ہیں. ایک اسٹریٹجی یہ ہوتی ہے کہ بھائی میں $5 میں لوگوں کا کام کروں گا تاکہ مجھے ریویوز ملیں. ہم نے جب سٹارٹ کیا تو میں نے فائور سٹارٹ کیا تھا ورڈپریس پہ. وہاں پہ اس ٹائم پہ میرے اپنے دوست تھے جن کو میں گائیڈ کرتا تھا, وہ $5 $10 میں ویب سائٹ بنا کے دیتے تھے, صرف اس لیے کہ ان کے پروفائل بلڈ ہو. ایک اسٹریٹجی یہ ہے کہ بھائی میں 10 آرڈرز کروں گا $5 کے, تو $50 ہوں گے. ایک اسٹریٹجی ہے کہ آپ انیشیل سے ہی اپنی پرائس اچھی رکھیں. میں ورڈپریس پہ کام کرتا ہوں. مجھے جو پہلا آرڈر ملا تھا, پہلا آرڈر, حالانکہ فائور پہ اس ٹائم پہ کہتے ہیں کہ جی $5 سے آپ نے اسٹارٹ لینا ہے, کہ آپ کا آرڈر $5 کا. مجھے پہلا آرڈر جو ہے $100 کا ملا تھا. یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ یار $100 کا آپ کو پہلا پروجیکٹ مل جاتا ہے. اس ٹائم پہ 2017 تھا, آئی گیس 16 تھا, 16-17. تو 2 اسٹریٹجیز ہیں, یا آپ اپنی پرائس جو ہے کم رکھیں اور زیادہ پروجیکٹس کریں, یا اپنی پروجیکٹس ہائی رکھیں اور جو ہے اچھی سروسز دیں. ہاں, جب آپ کے لیول ڈیولپ ہو جائیں پھر آپ اپنی پرائس زیادہ رکھیں, اس پہ فرق نہیں پڑتا. پھر آپ اپنی پرائسز کو زیادہ ہی رکھتے ہیں, کیونکہ جب آپ کوالٹی پرووائڈ کرتے ہیں, اچھی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں, اور پھر آپ ہائی پرائسز رکھیں, آپ کے پاس ہائی پرائس کلائنٹ بھی آتے ہیں, تو اس کا آپ کو چیلنج نہیں ہوتا. لیکن اسٹریٹجیز 2 ہی ہیں. اس میں آپ دیکھیں آپ کون سی ڈیسائیڈ کر کے آگے جا سکتے ہیں. بٹ آئی وڈ سجیسٹ کہ آپ اپنی پرائسز کمپیٹیٹو پرائسز رکھیں, کیونکہ ایسی پرائس بھی نہ ہو کہ انیشیلی آپ کے پاس کوئی نہ آئے, اور ایسی بھی نہ ہو کہ جو ہے آپ بالکل مارکیٹ کا ہی بیڑا غرق کریں, جو آج کل انڈینز نے بہت زیادہ کیا ہوا ہے.
خیر گگ کی بات ہو گئی، ہم آگے چلتے ہیں اپ ورک پہ. ہاں اپ ورک پہ آپ جائیں گے تو پروفائل کریٹ کریں گے، اس کو 100% فل کریں گے اور پھر آپ اپلائی کریں گے اپروول کے لیے. تو اپروول جو ہے آپ کو مطلب اگر آپ جاتے ہیں اور ایز اینڈرائڈ ڈیولپر اپلائی کریں گے یا ایز ویب ڈیولپر اپلائی کریں گے، موسٹ پروبلی آپ کا اپروول جو ہے وہ نہیں ہوگا اور ریجیکٹ ہو جائے گا. تو آپ ایز اے گیم ڈیولپر بنائیں پروفائل، یا اس کے علاوہ گوگل پہ سرچ کر لیں تو آپ کو ہیلپ مل جائے گی اور آپ پروفائل بنا کے اس کو اپلائی کر لیں. ایک بار اپروو ہو جائے پھر آپ اپنی پروفائل چینج کر لیں. پھر اس میں آپشن ہوتا ہے آپ پورٹ فولیوز ایڈ کریں. پورٹ فولیوز میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اس میں کچھ پروجیکٹ مینشن کرتے ہیں کہ بھائی یہ پروجیکٹ میں نے کیے ہوئے ہیں، اس کو آپ مینشن کریں تو وہاں پہ آپ اس کو اپنی پروفائل میں مینشن کر سکتے ہیں. پھر آپ کو جب آپ فائور پہ اپروو ہوتے ہیں تو آپ کو کنیکٹس ملتے ہیں وہاں پہ. میم آپ نے مجھے میوٹ کر دیا تھا، خیریت؟ اچھا تو آپ اس پہ بڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں اور وہاں پہ آپ کنیکٹس آپ کے پاس ہوتے ہیں اور کنیکٹ کو آپ یوز کر سکتے ہیں. اچھا انیشلی آپ کو کنیکٹس بہت کم ملتے ہیں جبکہ وہاں پہ تھوڑا مارکیٹ جو ہے وہ چیلنجنگ ہے، کمپٹیشن زیادہ ہوتا ہے. تو آپ انیشیل اس سے آپ اتنا آگے نہیں جا سکتے. تو میں آپ کو سجیسٹ یہ کروں گا، بلکہ یہ اوبویسلی سجیشن ہے کہ آپ کنیکٹس بائی کر لیں، تھوڑا سی انویسٹمنٹ کر لیں. نو آئیڈیا، میرے خیال سے $10 کے آپ کو کچھ کنیکٹس مل جائیں گے. تھوڑی سی انویسٹمنٹ کر لیں اور کنیکٹس بائی کر لیں تو پھر وہاں پہ آپ بڈنگ کر سکتے ہیں. اس کی بڈنگ اسٹریٹجی آپ کو یہ ہے کہ آپ وہاں پہ جائیں گے تو آپ کو پروجیکٹس دیکھیں گے لوگوں نے پوسٹ کیے ہوتے ہیں. ایک تو جو میں آپ کو اسٹریٹجی بتا دوں، آپ کوشش کریں کہ رات دیر ٹائمنگ میں، لیٹ ٹائمنگ میں آپ بڈنگ کریں. اس کا یہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر عوام سوئی ہوتی ہے، زیادہ تر لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، تو آپ کے پاس جو ہے ٹائم ہوتا ہے، مطلب آپ آسانی سے اس میں آپ اپنے بڈ کو ایڈ کر سکتے ہیں، اسٹینڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. بڈ کریں اور بہتر یہ ہوگا کہ آپ ایسا پروجیکٹ اٹھائیں کہ جو آپ نے پہلے کیا ہو. مطلب اگر ایک بندہ آتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی مجھے ایک اپلیکیشن چاہیے جس میں چیٹ سسٹم ہو، تو بہتر یہ ہے کہ آپ نے اس سے پہلے ایک چیٹ اپلیکیشن بنائی ہوئی ہو اور وہ وہاں پہ آپ اس میں ایڈ کریں کہ بھائی میں نے اس طرح کی ایک اپلیکیشن بنائی ہوئی ہے. باقی اسٹریٹجی وہی سیم ہے، آپ اس کو گریٹ کریں، آپ نے سملر پروجیکٹس دکھائیں اور اسٹریٹجی بتائیں کہ بھائی آپ کے مسئلے کو میں کیسے حل کروں گا. آپ جب بھی بڈ کریں تو اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ جی میں نے ایک ایپ بنانی ہے، جو میں نے آپ کو یہاں گگ میں ڈسکرپشن کی اسٹریٹجی بتائی، بالکل ایسی اسٹریٹجی آپ نے بڈنگ میں کرنی ہے کہ مجھے ایک ایپ بنوانی ہے جس میں چیٹ سسٹم ہو. تو آپ اپنا پروپوزل سٹارٹ کریں کہ جی ویلکم، ہائے، ہیلو، فلاں فلاں فلاں، میں یہ بندہ ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں. مجھے لگتا ہے یہ میں نے دیکھا کہ آپ کو یہ چیز چاہیے، آپ کو ایک ایپ چاہیے جس میں چیٹ سسٹم ہو. میں آپ کو یہ چیز بنا کے دے سکتا ہوں، میں نے دیکھیں یہ میں نے ایک ایپ ہے، اس میں چیٹ سسٹم آلریڈی انکلوڈڈ ہے، یہ گوگل پلے اسٹور پہ لائیو ہے، یہ ایپل ایپ اسٹور پہ لائیو ہے، میں نے اس طرح کا سملر پروجیکٹ کیا ہوا ہے، میں نے اس میں یہ چیلنجز تھے، ان چیلنجز کو ان طرح حل کیا ہے. تو تمہاری جو ایپ ہے یا آپ کی جو ایپ ہے اس کو میں اس طرح سے کروں گا، اس کو میں اس طرح سے میں بناؤں گا ایپ کو، اس میں میں یہ چیز یوز کروں گا، میں لائیو چیٹ کو انٹریکٹیو بنانے کے لیے یہ یوز کروں گا، میں ایپ کو ٹیسٹ ایسے کروں گا، میں بیسٹ پریکٹسز کو فالو کروں گا. تو آپ اس کو ایک پلان دیں. مطلب ایسا نہیں ہے کہ آپ جا کے بس لکھیں، کاپی پیسٹ کرتے جائیں جی اس پہ پروپوزلز. کاپی پیسٹ کے پروپوزل جو ہیں اپ ورک جو ہے ان کو ڈائریکٹلی جو ہے اسپیم کر دیتا ہے، یہ یاد رکھیں. آپ جب بھی کسی پروپوزل پہ بڈ، کسی پروجیکٹ پہ بڈ کریں، پروپوزل بنائیں، تو اس کے لیے ایکسٹینسو تیاری کریں. ہر اس پہ تقریباً 5 سے 10 منٹ لگائیں. سٹارٹ میں بہت مشکل ہوگا، ٹائم جب آئے گا تو ڈیولپ ہو جائے گا، پھر مشکل نہیں ہوتا. آپ باقاعدہ اس میں اپنے مینشن کریں کہ بھائی یہ جو ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ دیکھیں یہ میرا پورٹ فولیو ہے، یہ میرے پاس پڑا ہوتا ہے. جب کوئی بندہ آتا ہے تو میں اس کو ڈائریکٹلی جو پروپوزل سینڈ کرتا ہوں یا کوئی بھی اس میں فائور پہ آتا ہے، میں اس کو کاپی کرتا ہوں، ادھر پیسٹ کر دیتا ہوں. اس میں لنکس ہیں میری ایپس کے، جو ایپل، یہ گوگل پلے اسٹور پہ، ایپل ایپ اسٹور پہ یہ فلاں ایپ ہے جی ادھر لائیو ہے، یہ فلاں ایپ ہے جی ادھر اویلیبل ہے. یہ سارے میرے پورٹ فولیوز ہیں. میں بتاتا ہوں کہ بھائی یہ چیزیں میں نے کی ہوئی ہیں اور آپ کے پروجیکٹ کو میں ایسے ایگزیکیوٹ کروں گا
تو جب آپ اس طرح سے ایک پروپوزل لکھتے ہیں تو جو بائر ہوتا ہے وہ جب دیکھتا ہے تو اس کو بھی کانفیڈنس ملتا ہے کہ یار یہ جو بندہ آیا ہے اس نے یہ جو پروپوزل دیا ہے یہ ویسے نہیں ہے, اس نے اس پہ کام کیا ہے, اس کو یہ چیز پتا ہے, اس کو ان ڈیپتھ نالج ہے. اور امپورٹنٹ چیز یاد رکھیں, اگر آپ کو اس پروجیکٹ میں کچھ مسنگ لگتا ہے, اس جو ریکویسٹ اس کلائنٹ نے کی ہوئی ہے اس میں آپ کو کوئی چیز مسنگ لگتی ہے, اس میں آپ اس سے کوسچن پوچھیں. اگر تو وہ اس کوئی کوسچن آپ اس سے پوچھتے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر ٹائم کوسچن پوچھتے رہیں, ٹیکنیکل کوسچن پوچھیں, تو کلائنٹ کو وہاں سے بھی کانفیڈنٹ ملتا ہے کہ یار یہ بندہ سوال کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اس بندے کو پتا ہے, یہ ویسے ہی اٹھ کے نہیں آیا ہوا. تو اس طرح سے آپ جو ہے اپ ورک پہ آرڈرز جو ہے پلیس کر سکتے ہیں, پروپوزل پلیس کر سکتے ہیں. اس کے بعد کلائنٹ کی آپ کے ساتھ کمیونیکیشن سٹارٹ ہو سکتی ہے. کلائنٹ کمیونیکیشن میں ہمیشہ یاد رکھیں سافٹ رہیں, کمیونیکیشن اچھی طرح سے کریں, اپنی انگلش پہ تھوڑا سا کام کریں. آپ کوئی کورس اٹھا لیں, کورسیرا پہ جائیں, ایک کورس ہے ای میل کمیونیکیشن کا, اس کو تھوڑا سا دیکھ لیں کہ آپ کسی کو گریٹ کیسے کریں گے, کسی کو ہینڈل کیسے کریں گے. تو اگر ان چیزوں کو آپ بہتر کر دیتے ہیں تو آپ جو ہے فری لانسنگ میں کافی کامیاب ہو سکتے ہیں. تو یہ جو ہو گیا آپ کے پاس بڈنگ اسٹریٹجی. اس میں کسی کا کوئی سوال ہے, کوئی کوشچن ہے تو پوچھ سکتے ہیں. سر یہ جو پورٹ فولیو کا آپ نے بتایا کہ پورٹ فولیو میں جو ہے اپنا پچھلا ورک, پریویس ورک کا ذکر کرنا ہے, اسی طرح پروپوزل میں کلائنٹ کو بتانا ہے کہ آپ نے پچھلے کام کیے. تو ہم تو ایک دم بگنر ہیں, ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا ہے, تو ہم کیا بتائیں گے, کیا ذکر اچھا, کریں گے؟ آپ کو میں نے سٹارٹ میں بتایا تھا, یہ بات میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتائی تھی کہ بھائی آپ جائیں, کیا کہا تھا میں نے, یہ کورس ہے اس کو سٹڈی کریں, یہ کورس ہے اس کو فالو کریں, اس کو فالو کریں, میڈیم کو فالو کریں. جب آپ ان کورسز کو کرتے ہیں, سوری مجھے ایک منٹ دیجیے گا. اچھا سوری, آئی ایم ریلی سوری, میرا مائک جو ہے میوٹ تھا. میں جو کہہ رہا تھا کہ اگر آپ ان کورسز کو فالو کریں گے, یہ جو کورسز ہیں ان کو جب آپ فالو کریں گے تو اس کورس کے دوران یہ آپ پہ کچھ ٹیسٹ پروجیکٹس بناتے ہیں, کوئز اپلیکیشنز ہیں, اس کے علاوہ ملٹیپل اپلیکیشنز ہیں جو اس کورس کے دوران جو ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں, وہ آپ کو سکھاتے ہیں. اگر آپ ان کو فالو کریں گے اور وہ کورس آپ اور وہ ایپس آپ بنا لیں گے تو وہ آپ کا پورٹ فولیو ہی ہوگا. آپ بھلے اس کو گٹ ہب پہ ڈال دیں, گٹ ہب پہ اس کا کوڈ رکھیں, جب آپ سے کوئی پورٹ فولیو مانگے تو آپ اس کو گٹ ہب کا کوڈ دے دیں. آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی بگنر ہوں تو میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. مسئلہ جو ہے وہ یہی ہے, بگنر ہو کچھ نہیں ہے, بناؤ, کوئی آئیڈیا اٹھاؤ, اس آئیڈیا پہ اپلیکیشن بناؤ, چاہے تم انہیں اسے لانچ کرنا ہی نہیں ہے, آپ نے نہیں لانچ کرنا, نہ لانچ کرو, ایپ تو بناؤ نا, اپنی سکلز تو بلڈ کرو نا. کوئی ٹیسٹ پروجیکٹ اٹھا لو کہ بھائی میں نے اس طرح کی ایپ بنانی ہے, اگر کوئی اور نہیں ملتا تو آپ جائیں اس پہ جائیں, بیہانس پہ جائیں, ڈربل پہ جائیں, وہاں سے کوئی اگر آپ کو کوئی ایپ کا ڈیزائن اٹھا لیں, تو آپ دو بندے اکٹھے ہو جائیں کہ کتنے یوز کیے ہوئے نا, تو آپ کہیں جی ہم نے کریم کی کاپی بنانی ہے, وہ بنائیں, وہ آپ کا پورٹ فولیو ہے. آپ کوئی بھی ایسی اپلیکیشن آپ کو نظر آتی ہے اس کی کاپی بنائیں, آپ کہیں جی ہمارا پورٹ فولیو ہے. آپ ڈربل پہ جائیں, وہاں پہ آپ کو ریڈی میڈ ڈیزائنز ملیں گے, آپ بیہانس پہ جائیں, وہاں پہ آپ کو ملیں گے, ان میں سے جو آپ کو اچھا لگتا ہے کہ یار یہ چیز اچھی ہے وہ اٹھائیں, اس کو بنانا شروع کریں. تو اس طرح سے آپ نے اپنے پورٹ فولیو بنانے ہیں. یاد رکھیں اگر کوئی بندہ آپ پہ ایسے ٹرسٹ نہیں کرے گا, ایسے جہاں پہ کوئی بندہ دیتا ہے تو ویسے ٹرسٹ نہیں کرتا, تو اس کے لیے آپ نے اپنے آپ کو اس طرح سے تیار کرنا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے تم میرے پورٹ فولیو نہیں ہے لیکن میں نے یہ بنایا ہوا تو ہے نا, یہ تو دیکھو نا یار. آپ اس کو پورٹ فولیو اس طرح سے اپنے پورٹ فولیو جو ہے پریزنٹ کر سکتے ہو. اچھا حسیب احمد, یہ جو کورسز جو ہیں یہ میں نے اس پریزنٹیشن میں شامل کیے ہوئے ہیں, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی کافی کورسز ہیں, آپ گوگل پہ سرچ کریں,
آپ کو بہت سارے کورس مل سکتے ہیں، لیکن یہ ایک کورس ہے اینجلا، یہ ڈاکٹر اینجلا یو کا فلٹر کورس ہے، یوڈیمی پہ اویلیبل ہے، آپ کو $10-15 میں مل جاتا ہے، آپ کو یوڈیمی سے آپ وہاں سے اٹھائیں اور اس کو آپ کر سکتے ہیں۔ اچھا، انگلش کمیونیکیشن کے کورس، ہاں کورس ایرا پہ جائیں، وہاں پہ آپ انگلش کمیونیکیشن کے کورس سرچ کریں تو آپ کو کورس ایرا سے وہ کورس مل سکتے ہیں، بالکل۔ اچھا، اپ ورک پر منتھ بڈنگ کتنی ہے؟ اچھا، اپ ورک پہلے جو تھا وہ آپ کو منتھلی کنیکٹ دیتا تھا، ابھی وہ آپ کو منتھلی کنیکٹ نہیں دیتا، وہ آپ کو ایک ٹائم کنیکٹ دیتا ہے۔ آپ میرے خیال سے جب سائن اپ کرتے ہیں تو آپ کو کنیکٹ دیتا ہے اور پھر آپ کو بائی کرنے پڑتے ہیں۔ پہلے وہ منتھلی دیتا تھا لیکن وہ اسٹریٹجی انہوں نے ختم کر دی ہے، وہ آپ کو ایک ہی بار میں کچھ کنیکٹ دے دیتا ہے۔ اگر آپ اس سے پروجیکٹس لے لیے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر آپ کو کنیکٹس بائی کرنے پڑتے ہیں۔ اچھا، تو یہاں تک تو جی ہماری بات ہو گئی اپ ورک کی اور فائیور کی۔ ابھی جو ہے آف لائن پہ بات کریں جی، صرف اپ ورک ہی نہیں ہے جہاں سے آپ فری لانس کام کر سکتے ہیں، صرف فائیور ہی نہیں ہے، پلیٹ فارمز ہی نہیں ہے، آپ آف لائن بھی آپ کو پروجیکٹس اٹھا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اس میں آپ کو کرنا کیا پڑتا ہے، آپ نے اپنے آپ کو کریڈیبل بنانا پڑتا ہے، آپ نے اپنے آپ کو بتانا پڑتا ہے لوگوں کو کہ پتہ چلے کہ یار یہ بندہ واقعی کام کا بندہ ہے۔ میں اب ہارون اگر جو ہے وہ اس نے اس کو اس کورس کے لیے کاشف نے ریچ آؤٹ کیا تو کاشف کو پتا ہے کہ ہارون ایک کریڈیبل بندہ ہے، اور وہ ایسے نہیں ہے کہ ہارون گھر میں بیٹھا ہوا تھا اور بس اس کو کاشف کو وہی ہو گئی۔ کاشف جانتا تھا ہارون کو، کاشف کو پتا ہے کہ ہارون اس پہ کام کرتا ہے۔ تو اس طرح سے آپ نے جو چیز کر رہے ہیں آپ اس کو پریزنٹ کریں لوگوں کو، لوگوں کو پتا ہو۔ اب میں اس کی سمپل سی ایگزامپل آپ کو دے دوں تو میرے پشاور میں کافی سارے لوگ مجھے جانتے ہیں کہ میں ٹرپ میٹ کا سی ای او ہوں، ان کو پتا ہے کہ ٹرپ میٹ کیا ہے، ٹرپ میٹ پہ کیا ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے سب کو پتا ہے کہ یار یہ بندہ فلٹر پہ کام کر رہا ہے، سب کو پتا ہے کہ یہ بندہ نوڈ جیس پہ کام کر رہا ہے۔ میں یہ جو آپ کی ٹریننگز ہوئی یہاں فلٹر کی، میں نوڈ جیس کی ٹریننگ کروا رہا تھا، میں نوڈ جیس کے سیشن لے رہا تھا، ہارون فلٹر کے لے رہا تھا تو میں نوڈ جیس کے۔ تو کاشف کو پتا ہے کہ یار سمی نوڈ جیس میں کام کرتا ہے، تو اس نے مجھے ریچ آؤٹ کیا اور اس نے کہا کہ جی آپ نے یہ کورس کرانا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے اپنے آپ کو کریڈیبل بنایا، سب کو پتا ہے میں نے نالج شیئر کرتا ہوں، میں ایکٹیو ہوں۔ آپ اپنے آپ کو ایکٹیو بنائیں، لنکڈ ان پہ اپنی پروفائل کو ایکٹیو بنائیں، آپ اپنے فیس بک کو اپڈیٹ کریں، آپ اپنے پروجیکٹس جب کرتے ہیں تو اس کو پوسٹ کریں فیس بک پہ کہ یار یہ میں نے ایپ بنائی ہے، یہ میرا پورٹ فولیو ہے۔ آپ اپنی کمیونٹی میں اپنے آپ کو ان رکھیں تاکہ پتہ لگے کہ یار یہ بندہ، آپ کو لوگ پہچانیں۔ آپ گٹ ہب پہ ایکٹیو رہیں، آپ فیس بک گروپس میں ایکٹیو رہیں، آپ لوگوں کے ساتھ اپنی نالج شیئر کریں۔ کسی کو کوئی مسئلہ آ رہا ہے، کوئی کوسچن کر رہا ہے، تو اگر آپ ہیلپ کر سکتے ہو اس کی ہیلپ کریں۔ یہ سب چیزیں ہوتی کب ہیں؟ یہ سب چیزیں تب ہوتی ہیں جب آپ کی سکلز بلڈ ہوتی ہیں۔ آپ اچھی طرح سے سکلز بلڈ کریں تو آپ نے اپنے آپ کو کریڈیبل بنا دیا، لوگوں کو پتا ہے۔ میں آپ کو اس کی ایگزامپل دیتا ہوں، میرا ایک دوست ہے جو میں آپ کو یہاں پہ دکھایا بھی، یہ اعجاز، یہ فری لانسر ہے۔ یہ کیا کرتا ہے؟ یہ صرف اور صرف پروجیکٹس اٹھاتا ہے، جتنے بھی فلٹر کے پروجیکٹس اٹھاتا ہے، جو بھی پروجیکٹ اٹھاتا ہے، یہ صرف پروجیکٹ اٹھاتا ہے، مجھے آؤٹ سورس کر دیتا ہے۔ میں فری لانسر کام کر رہا ہوں، یا میری ایز اے پوری کمپنی جو ہے، میری پوری کمپنی فری لانسنگ پہ چلتی ہے۔ جتنے پروجیکٹ فری لانسنگ سے اٹھاتا ہوں میں، پوری کمپنی اس پہ چلتی ہے۔ 16 کے قریب میرے پاس امپلائی ہیں، تھاؤزنڈز آف ڈالرز کا ریونیو ہے، فائیور پہ ہو رہا ہے، اپ ورک پہ ہو رہا ہے، اس کے علاوہ آف لائن ہو رہا ہے، اس کے علاوہ اور ہے۔ پرسوں ایک بندہ میرے پاس آیا اور بڑا پروجیکٹ تھا، تھاؤزنڈز آف ڈالر کا پروجیکٹ تھا، اس نے کہا جی یہ پروجیکٹ کرنا ہے، اس کو فائیور پہ ملا یا اس کو کہیں سے ملا۔ تو آپ اس طرح سے بھی پروجیکٹ لے سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو لوگ فری لانسنگ میں یا جو لوگ پروجیکٹس لے سکتے ہیں اس میں ایکٹیو ہے، آپ ان سے پروجیکٹ جو ہے لیں اور ان کو ڈیولپ کر کے دیں۔ ایسے بھی ہو سکتا ہے، بٹ اس کے لیے جو ہے وہ آپ کو کرنا یہی پڑتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو کریڈیبل بنانا پڑتا ہے، آپ نے اپنے آپ کو پہچان کرانی پڑتی ہے، اور اینڈ میں جو ہے ٹاپک جو ہے بلاگز بنائیں، ویڈیوز بنائیں۔ آپ بلاگز بنائیں، ویڈیوز بنائیں۔ اس سے ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کسی چیز کے بارے میں لکھتے ہیں تو لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یار یہ بندہ اس میں کام کر رہا ہے، اس چیز کے بارے میں لکھ رہا ہے، اس کے بارے میں ویڈیوز بنا رہا ہے۔ میں اس کی ایگزامپل آپ کو دے دوں، پون کمار کو کتنے لوگ جانتے ہیں؟ آپ سب کو جاننا چاہیے۔ پون کمار انڈیا کے ایک وہ ہیں، انہوں نے فلٹر پہ کام کیا، انہوں نے فلٹر پہ ویڈیوز بنانے سٹارٹ کی،
اور وہیں سے اس کو گوگل نے پک کیا اور وہ ابھی گوگل کا جی ڈی ہی ہے. وہ کوئی گوگل میں جاب نہیں کرتا تھا, وہ ایک عام سا بندہ تھا, لیکن اس نے فلٹر کے کو جب ایکسپلور کیا تو اس نے فلٹر پہ لکھنا سٹارٹ کیا, فلٹر پہ ویڈیوز بنانی سٹارٹ کی. آج اس کو گوگل جو ہے ریکگنائز کرتا ہے. تو اگر آپ اپنے آپ کو بنا سکتے ہیں, میں تو چاہتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو اتنا بنائیں کہ گوگل آپ کو ریکگنائز کریں, لیکن اگر گوگل آپ کو نہیں ریکگنائز کر سکتا تو آپ کی اپنی کمیونٹی آپ کو ریکگنائز کرے, تو وہاں سے بھی آپ پروجیکٹس جو ہے اٹھا سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے پیمنٹس کا, اچھا پیمنٹس جو ہے مسئلہ جو ہے وہ بڑا لوگوں کو آتا ہے کہ جی اگر ہمیں کلائنٹ مل جاتا ہے تو ہم اس سے پیمنٹ کیسے لیں. اگر تو آپ کا لوکل کلائنٹ ہے تو اس سے آپ پیمنٹ آسانی سے لے سکتے ہیں. اگر آپ کو ہمیں لنکڈن پہ کلائنٹ ملے ہیں, لٹرلی ہمارے پاس ایک پروجیکٹ چل رہا ہے, وہ بھی $1000s کا پروجیکٹ ہے. وہ کلائنٹ نے لنکڈن پہ ریچ آؤٹ کیا, لنکڈن پہ اس نے میسج کیا اور اس نے وہاں پہ ہمیں ریچ آؤٹ کیا, اور ابھی ہم جو ہے اس کے لیے ایپ بنا رہے ہیں فلٹر پہ ہی. اس کا بیک اینڈ جو ہے نوڈ میں ہے اور وہ فلٹر پہ ہم ایپ بنا رہے ہیں. کیوں؟ لنکڈن سے اس نے ریچ آؤٹ کیا. اب وہ بندہ جو ہے انٹرنیشنل کلائنٹ ہے, اس سے پیمنٹس لینی ہے, وہ آسان کام ہے, اس مسئلہ ہی نہیں ہے, ٹینشن ہی نہیں ہے. ہمیں لگتا ہے کہ جی مسئلے بہت زیادہ ہیں, مسئلے بہت زیادہ ہیں, لیکن مسئلے کے حل بھی تو ہیں. آپ پیونیئر پہ اکاؤنٹ بنائیں, آپ وہاں سے کسی کو بھی پیمنٹ کی ریکویسٹ کر سکتے ہیں. میرے اکثر اس وقت جو ہیں 3 ایجنسیز کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں. میرے پاس جو ہے ابھی پروجیکٹس جو ہیں ایجنسیز کے ہیں, وہ انٹرنیشنل ایجنسیز کے ہیں. ان کے پروجیکٹس ہوتے ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ پروجیکٹ ہے, ٹھیک ہے جی کر رہے ہیں یہ وہ. پیمنٹس ان کی ساری جو ہے میرے پاس پیونیئر کے تھرو آتی ہے. آپ پیونیئر سے وہاں پہ ان کو ایک ریکویسٹ جنریٹ کرتے ہیں, ان کی نیم, ان کا فرسٹ نیم, ان کا لاسٹ نیم, ان کا ای میل, ان کا کنٹری, ان کا اسٹیٹ, یہ ڈیفائن کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ بھائی اتنے پیسے میں نے لینے ہیں, مطلب $1000, $2000, $5000 وہ آپ لکھتے ہیں, ریکویسٹ کرتے ہیں. ان کو ای میل جاتی ہے, اور ای میل میں اس کو آتا ہے کہ بھائی سمیع اللہ نے آپ سے اتنے پیسے مانگے ہیں فلاں کام کے, اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو یہ پے ناؤ پہ کلک کریں. وہ وہاں سے کلک کرتا ہے اور اپنی کارڈ کی ڈیٹیلز انٹر کرتا ہے, تو وہاں سے جو ہے وہ ڈائریکٹلی جو ہے اس کو پیمنٹ جو ہے وہ میرے پاس آ جاتی ہے. تو آپ کے پاس جو ہے پیونیئر اس وقت پاکستان میں پیمنٹ کا, میں یہ نہیں کہتا کہ ایک پرفیکٹ سلوشن ہے, مسئلے ہیں, مسئلے واقعی ہیں, لیکن ایک بہتر سلوشن ہے. آپ وہاں سے جو ہے پیمنٹس لے سکتے ہیں. اگر آپ اپنی پیونیئر کی ای میل کسی کو دے دیں کہ یار یہ میری پیونیئر کی ای میل ہے اور مجھے پیسے بھیج دیں, تو وہ وہاں سے آپ کو ڈائریکٹلی پیسے بھی بھیج سکتے ہیں. تو پیمنٹس اگر آپ کسی ایجنسیز کے ساتھ کانٹیکٹ میں آ جاتے ہیں, آپ کہیں بڑے ڈیولپرز کے ساتھ آ جاتے ہیں, اکثر فائبر پہ لوگ آتے ہیں, وہ اکثر خیر آپ کو انیشیل لیول پہ تو نہیں آئیں گے, لیکن اگر آپ اگلے لیول پہ جائیں گے تو وہ آپ کو کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کو فائبر کے تھرو پیمنٹ نہیں کرنا چاہتے. آپ ان سے کہیں کہ ٹھیک ہے آپ آؤٹ آف فائبر بھی پیمنٹ کر سکتے ہیں. بہتر یہ ہے, ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ پیمنٹس فائبر کے اندر رہ کرتے ہیں, اس سے فائبر پہ آپ کی پروفائلز بلڈ ہوتی ہیں. میرے اکثر کلائنٹس تھے جو ڈائریکٹلی میرے ساتھ کنیکٹ ہوئے, میں ان کو فائبر پہ لے کے گیا. اکثر کلائنٹ میرے پاس ایسے بھی گزرے ہیں کہ جو ڈائریکٹلی کنیکٹ ہوئے ہیں, میں ان کو فائبر پہ لے کے گیا اس لیے کہ تاکہ فائبر پہ میری پروفائل بلڈ ہو. تو آپ جو ہے فائبر کو یوٹیلائز کریں, فائبر کو اچھی طرح سے یوز کریں, رولز ریگولیشنز کو فالو کریں. اگر کوئی کوشچن ہے, کوئی چیز ہے تو پوچھ سکتے ہیں. یہاں تک ہو گیا ہمارا پیمنٹس کا کلیئر. اگر آپ کو پیونیئر کی سمجھ نہیں ہے تو آپ پوچھیں, میں آپ کو بتا سکتا ہوں. سوال کا آپ جو ہے سوال اور جواب کا سلسلہ شروع کریں. جی جی کوئی سوالات ہیں آپ کے؟ سر جی عبد الودود سوال پوچھیں. میں سر مائی بردر از آلسو ڈوئنگ فری لانسنگ. سر اس نے مجھے کہا ہے کہ مطلب اس سیم آئی پی پہ آپ دوسرا اکاؤنٹ نہیں بنا سکتے. اب اس سیناریو میں ہمیں کیا کرنا چاہیے پھر؟ اچھا فائبر کا یہ مسئلہ ہے کہ اگر آپ ایک نیٹ ورک میں ہیں تو آپ دوسرا اکاؤنٹ نہیں بنا سکتے. بٹ اگر آپ کی گگز ڈفرنٹ ہیں, آپ ڈفرنٹ نیش میں کام کر رہے ہیں, ڈفرنٹ کیٹیگری میں کام کر رہے ہیں, پھر زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا. مسئلہ پھر بھی ہو جاتا ہے لیکن زیادہ مسئلہ پھر نہیں ہوتا. اگر وہ مثال کے طور پر ڈیزائننگ میں کام کر رہا ہے اور آپ ڈیولپمنٹ میں کام کر رہے ہیں تو زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا. اچھا یہ مسئلہ اور بھی لوگوں کو آتا ہے, تو اس کا ایک چھوٹا سا حل میں آپ کو سجیسٹ کر دیتا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کا حل ہے, یہ میں بھی آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے.
آپ فائبر کے کسٹمر سپورٹ کو ای میل کریں, اس کو بولیں کہ بھائی میں جو ہوں میں گھر پہ ہوں, میرا بھائی بھی کام کرتا ہے, میں بھی کام کرتا ہوں, ہم آپ کو گارنٹی دیتے ہیں کہ بھائی ہم جو ہے سیم آئی پی پہ مطلب سیم کام نہیں کریں گے, یا ہم ڈفرینٹ کیٹیگریز میں کام کریں گے. یہ چیز آپ ان کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں تو ہو سکتا ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے, آپ کو بولیں گے کہ نہیں جی ہم یہ ایکسیپٹ نہیں کرتے, لیکن یہ ان کی نظر میں آ جائے گا. میں نے 2016 میں کیا تھا, میں نے جو میتھڈ کیا تھا میں آپ کو بتا دیتا ہوں. میں نے اپنے یونیورسٹی کا آئی ڈی کارڈ کی فوٹو لی تھی, آئی ڈی کارڈ وہ اس کی فوٹو لی تھی, اور آپ یہاں پہ اوپر جاتے ہیں نا تو آپ کو یہاں پہ یہ سارا نیٹ ورکس نظر آتے ہیں. اس میں بھی میرے پاس نہیں ادھر شو ہو رہا ہے, یہ دیکھ رہے ہیں نیٹ ورکس. تو وہ نیٹ ورک جو ہے وہ میں نے اس کی پکچر لی, اور پھر میں نے ان کو ای میل مینشن کی کہ بھائی میں اسٹوڈنٹ ہوں, میں ہاسٹل میں رہتا ہوں, یہاں پہ مطلب ایک ہاسٹل میں ایک ہی نیٹ ورک ہے, اس سے ہزاروں بندے کنیکٹڈ ہیں اور ملٹیپل لوگ کام کر رہے ہیں. میں آپ کو اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ میں جو ہے کسی کے ساتھ مل کے کام نہیں کروں گا, ہم کسی کے ساتھ مل کے پروجیکٹ نہیں کریں گے, میں انڈیویجولی اپنی فیلڈ میں کام کروں گا, میں فراڈ نہیں کروں گا, میں اسکیم نہیں کروں گا. لیکن میرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک انٹرنیٹ پہ ہم بہت سارے لوگ کنیکٹڈ ہیں. تو میں نے ان کو ای میل کی, انہوں نے جواب میں یہ تو نہیں کہا کہ جی ہم آپ کی بلاک نہیں کریں گے, لیکن انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کی کوئی ہیلپ نہیں کر سکتے اس میں. لیکن یہ چیز ان کے نظر میں آ گئی. میں نے ملٹیپل جگہوں میں, میرے آفس میں یار 3 بندے ہیں, انہوں نے فائبر کھولا ہوتا ہے, میں نے اپنا فائبر میرا کنیکٹ ہوتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسی طرح سے میں یونیورسٹیز میں کنیکٹ کرتا ہوں اور ملٹیپل جگہوں میں کنیکٹ کرتا ہوں, آج تک مجھے تو کوئی مسئلہ ابھی تک نہیں آیا. پھر بھی میں یہ فائبر کی جو ہے پالیسی اس پہ مکمل کلیئر ہے, وہ کسی کا لحاظ نہیں کرتا. ہاں بٹ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو کنسیڈر کر لے, تو آپ اس طرح کا کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ ملٹیپل ڈفرینٹ نیش میں ڈفرینٹ کیٹیگریز میں کام کر رہے ہیں تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ آپ کے لیے کوئی ایشو کریٹ ہو سکتا ہے. ہاں اگر آپ دونوں سیم اس میں کام کر رہے ہیں, جیسے اگر آپ بھی ایپ ڈیولپمنٹ میں کرتے ہیں, وہ بھی ایپ ڈیولپمنٹ میں کرتا ہے, تو پھر آپ کے لیے مسئلہ ہے. نہیں سر, کیٹیگری تو بہت چینج ہے سر. لیکن سر اگر ہم ایسے کریں کہ میں اکاؤنٹ اپنا کسی اور مطلب دوسرے نیٹ ورک سے بناؤں, دوسرے وائی فائی سے, اور یوز پھر سر اسی وائی فائی سے کروں, تو اس میں مسئلہ بن سکتا ہے یا نہیں سر؟ یار بننے کو تو مسئلہ کوئی بھی بن سکتا ہے, لیکن چلیں آپ ٹرائی تو کریں نا یار, کیوں پریشان ہوتے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ٹرائی ہی نہیں کرتے کہ مسئلہ بنے گا. سر مسئلہ بنا تو دوسرا اکاؤنٹ بنا لینا یار. میں آپ کو بتا دوں ہمارا اکاؤنٹ تھا, ہم نے بلڈ کیا کمپنی کے نیم سے, ہم نے بنایا تھا $1000s کا, اس پہ ہم نے ریونیو آیا